अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम पढ़ रहे हैं नावल अनाड़ी। मैंने कहा एक लड़की है, दुनिया में इसका कोई नहीं। इसकी शादी एक बदकमाश पर किरदार और बेज़मीर शख्स से हो गई। लड़की बहुत हंसी थी, गैर मामूली तौर पर खूबसूरत थी। अपनी दौलत के बल पर इस शख्स ने लड़की को ख़रीद लिया और बीवी बना लिया, लेकिन बाद में वो लड़की को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगा। इसका ताल्लुक जराइम पेशा अफराद से था। लड़की क्या करती, शोहर के मफादात पर कुर्बान होती रही। वो भाग के कहीं नहीं जा सकती थी। इसके शोहर का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड की जिस माफिया से था वो ताकतवर थी, और पाकिस्तान ही नहीं बाहर भी इनका नेटवर्क बहुत मजबूत था। वो कहाँ जाती और छुप के कैसे रहती। वो अपनी ज़िंदगी के इस अंदाज से सख्त मुतनफ़िर थी। वो एक इज़्ज़तदार औरत की तरह रहना चाहती थी। अगर वो इतनी खूबसूरत थी तो यकीनन ऐसे बहुत होंगे जो इसे पनाह दे सकते थे। हाँ, इसके हुस्न और शबाब पर सब फरीफ्ता थे, लेकिन इसे इस दलदल से निकाल के अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने वाला कोई नहीं था। ज़्यादातर लोग डरते थे इसके शोहर से, अपने ख़ानदान वालों से, बदनामी से, ज़िम्मेदारी से। नतीजा ये कि हर गुजरते दिन के साथ इसके एहसास जुर्म और गुनाह की शिद्दत में इजाफा होता गया। एक वक्त ऐसा आया जब डिप्रेशन में इसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने की कोशिश भी की। फिर करना खुदा का ऐसा हुआ कि इसे एक शख्स से मोहब्बत होगी जो पहले से किसी से नहीं हुई थी। बुरहानुद्दीन बुरहानुद्दीन ने कहा, गालिबन, और जिससे इस लड़की को मोहब्बत हुई वो इसके शोहर के बदतरीन दुश्मनों में शुमार होता था। अपने महबूब की तवज्जो हासिल करने के लिए वह शोहर के खिलाफ इसकी मदद करने लगी। वो जान हथेली पर रख के इससे मिलती रही और इसको अंदर की बातें बताती रही, यानी वो राज जो इसके नाम नहाज शोहर का बेड़ा गर्क कर सकते थे। इसने एक से ज़ायद बार अपने महबूब की जान भी बचाई। इसे अपने शोहर के कातलाना अज़ाइम से आगाह कर दिया। फिर शोहर को सब मालूम हो गया। बुरहानुद्दीन बोला। मैंने कहा, यस, इस तरह होता है इस तरह के कामों में। शोहर ने पहले अपने रकीब को कत्ल कराने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स बच गया। बाद में शोहर ने औरत के ज़रिए इसके महबूब के साथ एक कारोबारी डील करने की कोशिश की। ये करोड़ों की डील थी और इससे मुस्तकबिल मफादात वाबस्ता थे। इसने अपनी बीवी को मजबूर किया कि वो अपने महबूब को इस डील पर रजामंद करे, इससे कुछ कानूनी कागजात पर दस्तखत कर ले। आम हालात में ये नामुमकिन था। शोहर ने कहा कि यह काम सिर्फ तुम कर सकती हो, वो तुम्हारी बात मानेगा। इसने कानूनी दस्तावेज़ों पर दस्तखत करना मंजूर कर लिया तो मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो जाओगी, बाकी ज़िंदगी इसके साथ गुजार सकोगी। औरत जानती थी ये सब मकरूह फरेब के हथकंडे हैं। इसका शोहर बाद में इसे भी कत्ल करा देगा और इसके महबूब को भी। इसकी ज़ुबान का एतबार किया जा सकता था, न कसम वादों का। औरत ने इनकार कर दिया। शोहर ने इस पर इंसानियत सौ जुल्म किया, ऐसा ही जैसा पुलिस लावारिस कैदियों पर हवालात में करती है। औरत के लिए मरने से जीना मुश्किल हो गया था। इन हालात में कोई भी औरत क्या कर सकती है। इसने शोहर को कत्ल कर दिया। बुरहानुद्दीन ने सर हिलाया। इसने बिल्कुल ठीक किया, मगर इसके बाद क्या इसने खुदकुशी कर ली? नहीं, इसने अपने महबूब को बुलाया और वो इसे निकाल ले गया। अब महबूब के लिए मसला ये है कि इसे कहाँ ले जाए, पुलिस से कैसे बचाए। बाद में वो सब कुछ कर सकता है, इसे नई शनाख्त देकर मुल्क से बाहर भी निकाल सकता है। वक्त के साथ तमाम मामला दब जाते हैं या दबा दिए जाते हैं। बुरहानुद्दीन ने कहा, इसे वो अपने घर क्यों नहीं ले जाता? यही तो असल मसला है। घर में इसके वालिद हैं और भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब। इस औरत को कोई अच्छा नहीं समझता। हालांकि वो मजलूम है, मगर इसकी मदद कोई नहीं करेगा। ख़तरा यह है कि वो खुद इसे पुलिस के हवाले कर देगा। वो चाहता है कि वो कुछ अरसा इस लड़की को कहीं छुपा के रखे। बात ज़्यादा से ज़्यादा महीने 2 महीने की है, फिर वो लड़की बाहर चली जाएगी, नए नाम के साथ नई जगह अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ करेगी। मसला आज का है, इसे ना होटल में रखा जा सकता है ना किसी घर में। ख़तरा यह है कि जब इसकी तस्वीर अखबारात में शाया होगी तो कहीं ना कहीं कोई इसे शनाख्त कर लेगा और पुलिस को इत्तला कर देगा। इसका ख़तरा तो होगा। बुरहानुद्दीन ने कहा, क्या तुम नूरजहाँ की बात कर रहे थे? मैं तकरीबन उछल पड़ा। आप जानते हैं? इसने कहा, हाँ, अखबार में देखा था। मकतूल का नाम अकबर खान था। मैंने कहा, जी। बुरहानुद्दीन मुस्कुराया। और इसके महबूब का नाम? मैंने कहा, नवाब रफ़ीक अहमद शराजी। चंद सेकंड की खामोशी के बाद इसने कहा, मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। मैंने कहा, मैं आपके सामने इतराफ़ जुर्म करता हूँ। मोहब्बत करना तो कोई जुर्म नहीं, वो सोचते हुए बोला, लेकिन इसका शोहर को कत्ल करना और तुम्हारा इसे कानून की गिरफ्त से दूर रखना बहरहाल जुर्म है। मैंने कहा, इंसाफ करने वाला हालात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बुरहानुद्दीन ने सर हिलाया। लेकिन जज तुम नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ। मुमकिन है, बल्कि मुझे यकीन है कि अदालत इसे बाइज़्ज़त तौर पर रिहा कर देगी। मैंने कहा, सारा मसला तो अदालत का फैसला होने तक तफ्तीश और रिमांड पर पुलिस की तहवील, फिर जुडिशल रिमांड पर जेल और ज़मानत पर रिहाई के मराहल से गुजरने का है। ऐसा हर मुश्किल मरहले को आसान करता है। मैंने कहा, बजाय इरशाद फरमाया आपने। पैसा हो तो गिरफ्तारी से रिहाई तक मुजरिम को VIP ट्रीटमेंट मिलता है। फिर बड़े और नामवर वकील किसी भी कत्ल को तबई मौत साबित कर सकते हैं। पैसा जितना खर्च हो मुझे मंजूर है, लेकिन ये मामला मुख्तलिफ है। नूरजहाँ को पुलिस की तहवील में मार दिया जाएगा, अदालत तक केस जाएगा ही नहीं। हाँ, ये मसला तो है। ऐसा ही होगा, वो बोला। फिर उठ के टहलने लगा। वो गहरी सोच में गर्क था और किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश कर रहा था। राजा और मैं सस्पेंस में मुब्तला बैठे रहे। चंद मिनट बाद वो फिर हमारे सामने बैठ गया। ओके, मुझसे तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, क्या ये हो सकता है कि वो कुछ अरसा आपके घर में रूपोश रहे? जाहिर है इसकी यहाँ मौजूदगी की तरफ पुलिस का ख्याल नहीं जा ही नहीं सकता। इसका किसी से रब्ता नहीं होगा, हमसे भी नहीं।
نہ وہ کسی کے سامنے آئے گی، چند دن میں خبر بھی پرانی ہو جائے گی اور پولیس بھی کب تک دوڑ دھوپ کرے گی۔ ان کے سامنے ہر روز نیا کیس آ جاتا ہے، وہ ایک حد تک تلاش کرتے ہیں، پھر فائل کولڈ سٹوریج میں بھیج دی جاتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خاتون کی تصویر تمام اخبارات میں روز شائع ہوگی، وہ چاہیں تو ہر شہر میں پوسٹر لگا سکتے ہیں۔ میں نے تلاشی گمشدہ کے اشتہارات ہر ٹرین میں، ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ پر دیکھے ہیں۔ آج کل ٹی وی پہ بھی تصویر ہر چینل پر دکھائی جا سکتی ہے، گھر گھر پہنچ سکتی ہے، ہر گاؤں اور شہر میں۔ میں نے کہا یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن گستاخی معاف، کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ آپ نے کبھی سنایا دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں، مجھے یاد تو نہیں پڑتا ایسا کیس۔ میں نے کہا تاہم بالفرض محال ایسا ہوتا ہے تو یہ سلسلہ بھی آخر کب تک جاری رہے گا؟ مہینے، 2 مہینے، تب تک نور جہاں یہاں ایسے رہے گی جیسے ہی نہیں، آپ کے سوا اس کی صورت کوئی نہ دیکھے۔ عبدل دیکھے گا، وہ بولا، لیکن وہ بھروسے سے قابل ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ڈر ہے؟ ہم اسے برقعے میں یہاں لائیں گے، وہ بھی رات کے وقت۔ وہ خود کو ایک کمرے تک محدود کر لے گی، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ اس گھر میں کوئی عورت ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو کمرے میں لاک کر دیں، اس کی آواز تک باہر نہ جائے۔ بیوقوفی کی باتیں مت کرو، وہ خفکی سے بولا۔ میرا گھر کوئی نجی جیل خانہ نہیں ہے، جاؤ اسے لے آؤ۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے سینے پر رکھی ہوئی چٹان ہٹ گئی ہے۔ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اس کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ 2 مہینے بعد کیا ہوگا؟ 2 مہینے کی ذمہ داری میری، جہاں وہ محفوظ رہے گی۔ میں نے کہا اس سے پہلے ہی میں اسے بحفاظت باہر نکال دوں گا، ایسی جگہ پہنچا دوں گا جہاں کسی کے خیال کی رسائی ہی نہ ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ معلوم تم اتنے پر یقین کیسے ہو، لیکن مجھے کیا، 2 مہینے بعد کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اس کے بعد زندگی تمہیں کتنی مہلت دیتی ہے، 40-50 سال میں کیا ہوتا ہے؟ خوش قسمتی کب تک تمہارا ساتھ دیتی ہے؟ تمہارے حصے میں حادثات اور ناموافق اتفاقات آتے ہیں یا نہیں؟ یہ نہ میرے سوچنے کی بات ہے نہ تمہارے۔ میں نے کہا آپ کا احسان ہمیشہ رہے گا۔ میری ایک شرط ہے نواب صاحب، آپ کتنے ہی بڑے مجنوں کیوں نہ ہوں، اپنی لیلا سے آپ میری اجازت کے بغیر نہیں ملیں گے۔ میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہوگا، آپ موبائل فون پر بھی اس سے رابطہ نہیں کریں گے، کال ٹریس ہو جاتی ہے۔ پولیس کی نظر میں مشکوک افراد کی فہرست میں سب سے اوپر تمہارا ہی نام ہوگا۔ بہتر ہے اپنی ضمانت قبل از وقت گرفتاری کے لیے کوشش شروع کر دو اور اپنی سیکیورٹی بھی بڑھا دو۔ تم ایک ڈائریکٹ ٹارگٹ بھی ہو سکتے ہو، میں بہت پریکٹیکل آدمی ہوں۔ آج تم جس نظام سے نالا ہو میں اس کا حصہ رہا ہوں، اتنا عرصہ میں نے نوکری کی ہے، اتنی تمہاری عمر نہیں۔ میں نے کہا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ وہ مسکرایا۔ مجھے اندازہ ہے تم کیا پوچھو گے۔ آخر میں نے یہ رسک کیوں لیا جبکہ میری تمہاری شناسائی صرف ایک ملاقات تک محدود ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اس بات نے آپ کو میری مدد پر مجبور کیا۔ میں مجبور نہیں ہوا، قائل ہوا ہوں۔ وہ سب جو تم سچ بدائی میں کر رہے ہو مجھے اچھا لگا۔ تم چاہتے ہو تو ساری دولت سمیٹ کر لندن، امریکہ چلے جاتے، جیسے کہ اس ملک کے زیادہ تر نوجوان جا رہے ہیں، ڈالر کمانے، آزاد اور محفوظ اور باعزت مستقبل کے لیے۔ لیکن تم نے ایک مشکل اور خطرناک ذمہ داری کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ میں قدرتی طور پر تمہارا طرفدار ہوں، میں تمہارے دشمنوں کا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ میں تمہاری بس اتنی ہی مدد کر سکتا ہوں۔ اب جاؤ، دیر مت کرو۔ ہم اس گھر سے نکلے تو ہمارا اعتماد بحال ہو چکا تھا، قدرت نے برہان الدین کو وسیلہ بنا دیا اور ایک مشکل آسان کر دی تھی۔ میں نے راجہ کے ساتھ کچھ خریداری کی، یہ سب شہناز کی ضرورت کا سامان تھا۔ راجہ شام تک میرے ساتھ رہا، میری 2 بار نور جہاں سے بات ہوئی، اس کی حالت یقیناً بہتر ہوئی تھی، وہ زیادہ سکون اور اعتماد کے ساتھ بات کرتی رہی۔ شام ہوئی تو راجہ نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت ہم ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں چائے پی رہے تھے۔ میں نے کہا تو نور جہاں سے نہیں ملے گا؟ نہیں، ایسا نہ ہو کوئی مجھے پہچان لے۔ تو کب آئے گا؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے آج ہی رات تک۔ شیر دل ہے میرے ساتھ، مگر راجہ تیری سپورٹ سے مجھے بڑا حوصلہ ملا۔ تو ناراض تو نہیں ہے نا؟ میں خوش بھی نہیں ہوں، لیکن دوستی میں آدمی کو سب کرنا پڑتا ہے، اچھائی کے ساتھ برائی میں بھی ساتھ نبھانا پڑتا ہے۔ کوشش کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور نور جہاں باحفاظت نکل جائے۔ آگے اس کی قسمت اس کے ساتھ، تجھے تمام عمر اس کا ساتھ نبھانے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور اگر وہ ایسا سوچے پھر نہیں فی کے پتر، یہ نہیں ہو سکتا، ہم میں شامل نہیں ہو سکتی، اس میں خرابی ہی خرابی ہے، تیرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی۔ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک نور جہاں کی وجہ سے ہم سب کا ساتھ چھوٹ جائے۔ اس نے تیری مدد کی، تیری زندگی بچائی، تو اس کا احسان مانتا ہے، اس کے بدلے ہی تو اس کی زندگی بچانا چاہتا ہے۔ اس حد تک ٹھیک ہے، میں بھی تیرے ساتھ ہوں، تو اسے باحفاظت باہر پہنچا دے اور اسے بھول جا، یہی ہم سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ میں نے کہا میں کوشش کروں گا کہ ایسا ہی ہو۔ اس نے فریال کے بارے میں کیا بتایا؟ میں نے کہا وہ یہی کہتی ہے کہ فریال گجرات میں ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، گجرات میں وہ کیا کر رہی ہے؟ میں کیا بتاؤں، تو خود پوچھ لے اس سے فون کر کے۔ میں نے کہا، راجہ بولا ضروری تو نہیں کہ نور جہاں کی ہر بات پر آنکھ بند کے اعتماد کر لیا جائے، اس کی انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے۔ ہاں مگر وہ اسلام آباد نہیں پہنچی تو کہاں گئی؟ گجرات سے اس نے فون کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ راجہ نے اپنے سر کھجایا۔ میں کسی عظیم سراغ رساں کی طرح غور فرماؤں تو اس امکان کو مسترد نہیں کرتا کہ فریال کے ساتھ کوئی افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے، مثلاً اغوا۔ اگر اغوا کو فلمی ٹچ دے دیا جائے تو ولن اسے اٹھا لے گیا، جیسے میں نے اسلام آباد کی گلی کوچوں کی خاک چھانی، ایسے ہی گجرات میں فریال کو تلاش نہیں کر سکتا۔ راجہ نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ فی کے پتر، یہ کام میں کروں گا، آخر یار کی یاری کب کام آئے گی؟ میں نے کہا اگر وہ ہی سلطان کے کسی محل کے زندان میں قید یا اس کے نکاح میں۔ راجہ نے سلطان راہی کی طرح بھڑک ماری۔ اوئے، اے نہیں ہو سکتا، میں ٹوٹے کر دیا گا۔
इधर उधर से कुछ लोगों ने दिलचस्पी से राजा को देखा। राजा लोगों की तरफ देख के मुस्कुराया। मेरा ख्याल है मुझे अब जाना चाहिए। हाँ, ऐसा ना हो कोई विलन के रोल के लिए फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आ जाए या पागल खाने वाले पकड़ के ले जाए। तो नहीं मिलेगा नूरजहां से। मैंने कहा, नहीं यार, तू जानता है खूबसूरत लड़की मेरी कमज़ोरी है। मैं नहीं चाहता कि तेरे मेरे दरमियान तलवारें चल जाएं। राजा को रुखसत करके मैं हॉस्पिटल के अंदर गया तो मुझे डॉक्टर नज़र आ गया। वो तीर की तरह मेरी तरफ आया। हेलो सर, कहाँ हैं आप? मैंने कहा, आपके सामने। और कहाँ? वहाँ सा। मेरा मतलब था दिन भर कहाँ रहे? मैं आपका इंतज़ार करता रहा अपने कमरे में। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ गई। मेरे सामने खड़ा रहा। आपके लिए सबसे अर्जेंट होना चाहिए आपकी वाइफ का मसला। मैंने कहा, वो बहुत बेहतर है। ऑफ कोर्स बेहतर है। बेहतरीन हालात में लाने के लिए इनको केस हिस्ट्री अहम है। मैंने कहा, क्या आपकी इनसे बात हुई है? इसने मायूसी से सर हिलाया। मैंने बात करने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन मालूम नहीं क्या बात है, इन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। प्लीज़ का डॉक्टर पर एतमाद ना हो। मैंने कहा, सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं यकीनन इसकी प्रोग्रेस से बहुत मुतमईन था, लेकिन वो बदित है। मुझे यहाँ से ले चलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर मायूस नज़र आने लगा। मगर वो ठीक नहीं है। मैंने कहा, मैं ये बात अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मरीज़ मैं नहीं हूँ। इस तरह का इत्मीनान ज़रूरी है। मैंने सोचा कि इसे लंदन ले जाऊँ। 2 हफ्ते की रुख्सत ली है मैंने बड़ी मुश्किल से। मुझे कहना पड़ा कि भाड़ में जाए नौकरी। मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ, अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। मेरा ख्याल है शौहरों की इससे ज़्यादा मसरूफियत भी बीवियों का नफसियाती मरीज़ बना देती है। मैं इसे पूरा वक्त नहीं दे सका। आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। मैंने कहा, एक ब्रेक मुझे भी मिलेगा और 2 हफ्ते का ये सेकंड हनीमून एक फ़ायदेमंद चेंज साबित होगा। शायद इसे दवा की ज़रूरत ही ना पड़े। वैसे मैं इसको ले जाऊँगा, लंदन में अच्छे डॉक्टर हैं। इसने मुझसे हाथ मिलाया। गुड लक सर। पूरा इलाज तो हम भी करते हैं यहाँ। बाहर जाना स्टेटस की बात होती है। मैं किसी को बता दूं कि मैं लंदन के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में 10 साल रहा तो लोग ज़्यादा मुतासिर नहीं होते। साफ नज़र आता है एक डॉक्टर ने बुरा माना है, लेकिन मुझे यही बहाना सबसे बेहतर लगा है। मैं नूरजहां के कमरे में पहुंचा तो वो कमरे में टहल रही थी। मुझे देखते वो मेरी तरफ लपकी। कहाँ चले गए थे तुम? मैंने इसे सोफे पर बिठा दिया। मैं तुम्हें बता के गया था। तबीयत कैसी है तुम्हारी? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो रफ़ीक। मैंने कहा, डॉक्टर ने तुमसे क्या पूछा था? मैंने कहा, इससे कोई बात नहीं की। इसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, अच्छा किया। अब जो मैं कह रहा हूँ वो उसे सुनो। ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, वरना। वो मेरे लहजे से डर गई। वरना क्या? तुम मुझे छोड़ जाओगे? जब तक तुम साथ नहीं दोगी मेरी कोशिश से क्या होगा? काश ये मुमकिन होता कि मैं तुम्हें अपने साथ साथ बधाई ले जाता, लेकिन तुम जानती हो यह नामुमकिन है। जगह सबसे ज़्यादा गैर महफूज है। मैंने तुम्हारे लिए अपने एक दोस्त के घर में रिहाइश का इंतज़ाम किया है 1-2 महीने के लिए, जब तक ये मामला सर्द नहीं पड़ जाता। वो कौन दोस्त है? क्या वहाँ मैं अकेली रहूँगी? मैंने आहिस्ता आहिस्ता से सब समझा दिया। ये बिल्कुल एक कैदी जैसी ज़िंदगी होगी। इस घर से क्या तुम इस कमरे से बाहर नहीं आओगी? किसी से बात नहीं करोगे? तुम तो आओगे ना? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हें समझना चाहिए कि सबसे पहले शक मुझ पर किया जाएगा। बेशक पुलिस सिर्फ शक की बुनियाद पर मुझे पकड़ नहीं सकती, ये साबित नहीं कर सकती कि अकबर खान के कत्ल में मेरा हाथ था, लेकिन मुझसे तफ्तीश ज़रूर होगी। मैं ज़मानत कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी भी ले लूँगा, मगर जब तक ये साबित नहीं होता कि मेरा तुमसे दूर का ताल्लुक भी नहीं, मेरी पोजीशन क्लियर नहीं होगी। ना मैं तुमसे मिलने आऊँगा और ना फ़ोन पर तुमसे बात करूँगा। कॉल ट्रेस होगी तो सारी मेहनत अकारत जाएगी। अगर मैंने बात की तो लाहौर जाकर किसी PCO से करूँगा, फ़र्जी नाम से इस्लामाबाद की कोई सिम ले लूँगा, और मिलने आया भी तो इस बात का यकीन हो जाने के बाद आऊँगा कि इसमें कोई ख़तरा नहीं। मैं 1% रिस्क नहीं ले सकता। वो ध्यान से सुनती रही। खौफ का तासुर इसकी सूरत और इसकी आंखों से आया था। वो मेरा हाथ ऐसे पकड़े बैठी जैसे डरती हो कि मैं कहीं भाग ना जाऊँ। अभी तक सब कुछ ठीक था। हॉस्पिटल में किसी को भी ना मुझ पर शक हुआ था मेरी शनाख्त जाली है, नूरजहां पर कि वो अपने शोहर के कातिला है। किसी खराबी का इम्कान पैदा होने से पहले मैं निकल जाना चाहता था। मैंने नूरजहां को हर बात बहुत ताकीद से समझाई, इसे खराबी के तमाम इम्कान से आगाह किया और इस पर वाज़ेह किया कि मुकम्मल रूपोशी के बगैर इसके लिए पकड़े जाने का खतरा हर वक्त है, हर जगह है। इसे यूँ गायब हो जाना चाहिए जैसे वो इस दुनिया में ही नहीं है। 1-2 महीने के बाद क्या होगा? मेरे खामोश होने के बाद इसका पहला सवाल था। मैंने कहा, यह मुद्दत हतमी नहीं है, 2 महीने से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इससे पहले भी तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ जहाँ तुम्हारे लिए कोई ख़तरा ना हो, तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज हो। ऐसी कौन सी जगह है? वो मायूसी से बोली। मैंने कहा, अभी मैंने कुछ भी तय नहीं किया, लेकिन वो जगह लंदन हो सकती है। वहाँ मेरे दोस्त बहुत हैं। इसने गहरी ठंडी सांस ली और अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। अब तुम जो चाहो करो जानी, मैंने तो खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया है। मारो या ज़िंदा रखो, तुम्हारी मर्ज़ी। मैंने इसके गालों पर थपकी दी। कम ऑन, बी ब्रेव, तुम्हें ज़िंदा रहना है। इसने सर उठा के मुझे देखा। किसके लिए? अपने लिए। और किसके लिए? इसने एक ठंडी सांस ली। मैं समझी तुम कहोगे मेरे लिए। मैंने कहा, क्या ये कहना ज़रूरी है? मेरे सिवा कौन ऐसा चाहता है? लेकिन ज़िंदगी की ख्वाहिश तुम्हारे दिल में पहले होनी चाहिए, वरना ना मेरे चाहने से क्या होगा। ये एक जंग है, ये तो जहद है बका के लिए। इसके लिए तुम्हें सारी ताकत मैं फराहम करूँगा, मगर लड़ना तो तुम्हें है। मालूम है मैं क्यों ज़िंदा रहना चाहती हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम ना होते मेरी ज़िंदगी में तो मैं हंसी खुशी फांसी चढ़ जाती। दुनिया को छोड़ना बहुत आसान था, मगर तुम्हें कैसे छोड़ूं? वो लड़की वाकई पागल थी।
اس کا یہی پاگل پر میرے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا تھا۔ اب یہ ممکن ہی نہ تھا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں۔ باتوں باتوں میں 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ میں محسوس کرتا تھا کہ گزرتے وقت کا ہر لمحہ غیر محفوظ ہے۔ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن نور جہاں کو ذہنی طور پر مضبوط کیے بغیر اگلا قدم اٹھانا بھی غلط ہوتا۔ میں نے ہاسپٹل کے رجسٹریشن کاؤنٹر پر 2 دن کا حساب برابر کیا۔ انہوں نے باب کمال مہربانی مجھے 10,000 واپس کر دیے، 20,000 یومیہ پر۔ وہ مزید 10-20 دن نور جہاں کی تیمارداری کر کے زیادہ خوش ہوتے، اور اگر میرا تعاون جاری رہتا تو مہینہ 2 مہینے ہمیں مہمان رکھنے، مرض کا علاج مریض کی پاکٹ کے مطابق طویل یا مہنگا کرنے کا فن جانتے تھے۔ شیردل بڑی مستعدی سے گاڑی کے قریب موجود تھا۔ وہ مجھے نور جہاں کے ساتھ دیکھ کے دوڑا۔ سر آپ مجھے بولتے میں گاڑی اندر گیٹ پر لاتا۔ آخری وقت میں آنے والے ایک خیال کے تحت میں نے اچانک اپنا فیصلہ بدل دیا۔ میں نے اسے ایئرپورٹ چلنے کے لیے کہا۔ بیگم صاحب کو کراچی جانا ہے۔ شیردل خان حکم کا غلام تھا۔ ایئرپورٹ پہنچ کے میں نے اسے انتظار کرنے کے لیے کہا۔ وہ پارکنگ ایریا میں جا کھڑا ہوا۔ میں نور جہاں کے ساتھ دوسری ریڈیو کیب میں ایئرپورٹ سے نکلا اور برہان الدین کے گھر جا پہنچا۔ وہاں بھی میں نے احتیاطاً برقع، نور جہاں نے راستے میں برقع اوڑھ لیا۔ میں نے ڈرائیور کو مطمئن کرنے کے لیے کہا میرے دادا بہت پرانے خیال کے آدمی ہیں۔ گاڑی میں نے آگے رکھوائی اور ٹیکسی کے جانے کے بعد نور جہاں کا سامان خود اٹھا کے برہان الدین کے گھر تک گیا۔ عبداللہ نے دروازہ کھولا اور نور جہاں کو اندر لے گیا۔ برہان الدین یقیناً باہمت آدمی تھا۔ باہمت ہونے کے ساتھ ہی وہ معاملہ فہم، فراغ دل اور دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھنے والا وجہدار شخص تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ مجھے صاف انکار کر دیتا کہ نواب صاحب میرے اور آپ کے درمیان تعلق کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، اور تم مجھ سے امید رکھتے ہو کہ تمہارے ناجائز مراسم کے نتیجے میں ہونے والے قتل کی پردہ پوشی کروں، اس عورت کو اپنے گھر میں پناہ دوں جس کی کوئی کریکٹر نہیں۔ رفقائے جرم بھی ارتکاب جرم سے کم سنگین جرم نہیں سمجھا جاتا۔ میں یہ رسک کیوں لوں؟ لیکن وہ معاملہ فہم تھا۔ اس نے میری بات کو سنا، سمجھا اور اس پر غور کیا تو اسے میرے ساتھ ایک ہمدردی ہو گئی۔ میری زندگی کے اغراض و مقاصد نے اسے متاثر کیا اور اس کی جہاں دیدہ نظر نے میری خلاف حالات کی سازش کے تمام عناصر کو سمجھ لیا۔ پھر اس نے میری مدد کا فیصلہ کیا تو یہ کوئی جذباتی رد عمل نہیں تھا۔ اس نے میری احتیاط پسندی کو سراہا۔ بس اب تم اس طرف سے بالکل بے فکر ہو جاؤ اور جاؤ، تمہارا ڈرائیور ایئرپورٹ پر انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے کہا میں نے نور جہاں کو سب سمجھا دیا ہے، اور میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہ لڑکی اب میری ذمہ داری ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ نور جہاں نے دبے دبے لہجے میں کہا آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں؟ شکایت کیوں نہیں ہوگی؟ شکایت انسانوں کو انسانوں سے ہوتی ہے، گھر کی دیواروں کی چھت سے یا صوفے کو سینٹر ٹیبل سے نہیں ہوتی۔ تو بیٹا میں بولتا بہت ہوں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کروں گا۔ ایک کریزی اولڈ مین کی کسی بات کا برا مت ماننا، آج سے یہ گھر تمہارا ہے۔ مجھے جس بات کا ڈر تھا وہ ہو کر رہی۔ نور جہاں پہلے ڈری صحیح سی تھی، احساس جرم و ندامت سے مغلوب تھی۔ رفتہ رفتہ اس کا اعتماد بحال ہونے لگا۔ اس نے محسوس کیا اس گھر میں عافیت ہے۔ پھر برہان الدین کی باتوں نے اسے جذباتی کر دیا، وہ رونے لگی۔ میں نے بہتر سمجھا کہ فوراً رخصت ہو جاؤ، بعد میں وہ دونوں ایک دوسرے کو سنبھال لیں گے اور سمجھ لیں گے تو ایڈجسٹمنٹ بھی کر لیں گے۔ میں خود اب تک کی پروگرس سے بہت پر اعتماد تھا کہ کسی کے فرشتوں کو خبر نہیں ہو سکتی کہ نور جہاں کس گھر کس محفوظ پناہ میں پہنچ چکی ہے۔ اب مجھے اپنی فکر کرنے کی ضرورت تھی۔ شیردل خان نے 2.5 گھنٹے بعد میری صورت دیکھی، لیکن اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا کہ کراچی جانے والی فلائٹ تاخیر سے روانہ ہوئی ہے۔ کسی کو سی آف کرنے میں 2.5 گھنٹے تو نہیں لگتے۔ وہ بہت صابر و شاکر اور اپنی حدود میں رہنے والا آدمی تھا۔ تجسس پسند ہوتا تو میرے پیچھے آتا اور فلائٹ کا ٹائم بھی دیکھ لیتا۔ مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ اس وقت کوئی پرواز کراچی کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ رات 2 بجے میں سد بتائی پہنچا تو کسی کو بھی میری آمد کی خبر نہ ہوئی۔ تھکن سے میرا حال برا تھا۔ ذہنی انتشار کے باوجود میں بیڈ پر گرا اور سو گیا۔ صبح 9 بجے تک میں نیند پوری کر کے اٹھا تو باہر خاصی گہما گہمی نظر آئی۔ اوپر زیادہ شور تھا۔ راجہ اور غنی کی آواز بھی اوپر سے سنائی دے رہی تھی۔ خواتین نیچے بدحواس پھر رہی تھی۔ کمروں سے سامان نکال کے باہر رکھا جا رہا تھا۔ برآمدے میں اماں ابا کے سوا کوئی نہ تھا۔ میں ان کے پاس جا بیٹھا۔ ابا جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا بھائی نقل مکانی ہو رہی ہے۔ ابا نے کہا ہماری رہائش اوپر والے حصے میں ہوگی۔ وہ کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ نیچے صرف ہاسپٹل اور اسکول کے لیے جگہ ہوگی۔ میں نے کہا پوری حویلی میں؟ اس کے لیے 2 کمرے وقف کیے گئے تھے، ایک شناخت کلینک کے لیے، دوسرا اسکول کے لیے۔ سارا پلان بدل گیا۔ ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر توسیع کی گنجائش رکھی جائے۔ ہاسپٹل یا اسکول کو آج نہیں تو کل بڑھانا پڑے گا۔ نیچے ہر وقت لوگوں کا آنا جانا ہوگا تو شور بھی ہوگا، پرائیویسی نہیں رہے گی۔ چنانچہ ہمیں اوپر رہنا چاہیے تاکہ ہمارا سکون ڈسٹرب نہ ہو۔ میں نے کہا بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اوپر والا حصہ رہائش کے قابل کہاں تھا؟ تم دیکھ سکتے ہو کام کیسے ہنگامی بنیادوں پر ہو رہا ہے۔ یہ بتاؤ تم جس کام سے گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ میں نے کہا لیلا بھابھی نے آپ کو سب بتا دیا ہوگا، اسے یہاں چھوڑ کے تم پھر چلے گئے تھے۔ میں نے کہا جی ایک اطلاع ملی تھی مگر وہ غلط تھی۔ اماں نے مراقبے سے سر اٹھایا۔ کیسی اطلاع؟ یہی کہ فریال گجرات میں ہے۔ میں نے کہا اس چیز تصدیق نہیں ہوئی۔ گجرات میں کون ہے اس کا سلطان کے سوا؟ میں نے سنا ہے وہ تمہیں چھوڑ کر اس سے بیاہ رچانا چاہتی ہے۔ اس لڑکی کا دماغ چل گیا ہے کیا؟ غصہ ٹھیک ہے لیکن ایسا بھی کیا ہے؟ اماں نے خفگی سے کہا۔ میں نے کہا اماں ایسی کوئی بات نہیں۔ اماں بولتی رہیں۔ بات کیسے رہیں؟ پہلے تو اس کا یوں جانا ہی غلط تھا۔ ایسی بھی کیا خود سری؟ نہ کسی کا لحاظ نہ خوف، ہم تو جیسے ہی نہیں منہ اٹھایا اور نکل گئی۔ جن کا آگے پیچھے کوئی ہوتا ہے پوچھنے والا وہ ایسی بے مہار نہیں ہوتی۔ میں تو اس کے شروع سے خلاف تھی، لیکن
یہاں آ کے اس نے خوب ڈرامہ کیا ہمارے سامنے، جیسے اس سے زیادہ فرمانبردار نیک چلن تو کوئی ہے ہی نہیں، مگر ذرا سی بات ہوئی اور نکل گئی گھر سے، چلے گئی لوٹ کے اس کے پاس۔ میں کہتی ہوں اس کا اتنا خیال تھا تو اسے چھوڑا ہی کیوں تھا؟ میں سمجھ گیا تھا کہ اماں کے پرانے جذبات لوٹ آئے ہیں، فریال کے گجرات میں ہونے اور سلطان سے شادی کی افواہ نے اماں کے دل میں پرانی آگ بھڑکا دی تھی۔ ابا شاید یہ سب پہلے سنتے رہے تھے، انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا، لیکن اماں رکنے میں نہ آئیں تو ان کا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ ابا نے برہمی سے کہا، کیا اناپ شناپ بولے جا رہی ہو؟ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے، ایک افواہ پر یقین کر کے اسے مورد الزام ٹھہرانا بڑی زیادتی ہے۔ پتہ نہیں اس بیچاری کے ساتھ کیا حادثہ ہوا۔ میں ان کو بحث میں مصروف چھوڑ کے اندر گیا۔ ریشم کو میں نے بڑی افراتفری کے عالم میں پکڑا تو اس نے خاصی مشکل انگریزی میں میرے آسان سوالوں کے جواب دیے۔ مجھے بالآخر یہ معلوم ہو گیا کہ حویلی سے سب سے ناکارہ سامان نکالا جا رہا ہے، یعنی وہ جسے اب اینٹیک میں بھی شمار نہیں کیا جا سکتا تھا اور جس کی کوئی افادیت نہیں۔ اس کے بعد جو سامان بچے گا اور ضروری سمجھا جائے گا وہ اوپر شفٹ ہوگا۔ پھر شہناز نے مجھے ہاسپٹل اور اسکول کی تزئین و آرائش کے پروگرام پر لیکچر دیا اور یہ بتایا کہ اوپر کی منزل پر رہائش کے پروگرام پر مرحلہ وار کیسے عمل ہوگا۔ رنگ روغن اور مرمت کا جو کام ہنگامی بنیادوں پر چل رہا ہے وہ کب تک پورا ہو جائے گا؟ دیگر تفصیلات کے لیے مجھے رابعہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ میں نے خفکی سے کہا، تم نے اتنی دیر میں فریال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا؟ سوال سے کیا فائدہ؟ جواب ہمیں معلوم ہے، اس نے جاتے جاتے کہا۔ لیلا بھابھی سب بتا چکی ہے کہ وہ اسلام آباد میں نہیں گجرات میں ہے اور سلطان سے شادی کر رہی ہے۔ لا حول ولا قوت! لیلا بھابھی تو شام کا اخبار ہو گئی ہے کہ تصدیق کیے بغیر کچھ بھی چھاپ دو، ہر انکشاف کے ساتھ سوالیہ نشان لگا دو، اس سنسنی خیز خبر کے ساتھ لکھ دو، غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق۔ لیکن شہناز میری بات سنے بغیر نکل گئی تھی۔ میں احتجاج کرنے کے لیے بھابھی کی تلاش میں تھا کہ میرا سامنا رابعہ سے ہو گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، اس سے کہا۔ جو کہنا ہے فریال سے کہو۔ میں نے کہا، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں حویلی میں فریال کے متعلق؟ اس الو کے پٹے نے کہا کہ وہ گجرات میں ہے، بیان تم سے منسوب کیا جا رہا ہے کدن۔ وہ ہنسی۔ میں نے کہا، مجھے حیرانی ہے کہ سب کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، ایسے ہی سب کو حیرانی ہے کہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے۔ اگر تمہارے منہ پر کوئی کچھ نہیں کہتا تو تمہارا لحاظ کرتا ہے، ورنہ سب کو معلوم ہے کہ تم اسلام آباد کیوں گئے تھے۔ میں نے ضبط سے کام لیا۔ چلو تم لحاظ مت کرو، تم بتا دو۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوگی۔ تم فریال کو تلاش کرنے کے بہانے نور جہاں سے ملنے اسلام آباد گئے تھے، یہ کیا بکواس ہے؟ وہ بولتی رہی۔ تم اکیلے جا رہے تھے، اماں ابا نے زبردستی لیلا بھابھی کو تمہارے ساتھ کر دیا، کئی بار تم ان کو چکمہ دے کر نکل گئے، یہ غلط ہے رابعہ۔ میرا منہ مت کھلواؤ قدم، تم سے پہلے وہ اسلام آباد پہنچی تھی، اس نے تمہیں فون کیا تھا، کیا کر رہی تھی وہ اسلام آباد میں؟ فون تم نے ریسیو کیا تھا؟ ہاں، اور میں نے اسے ایسی بے نقص سنائی کہ اس کی طبیعت صاف ہوگی۔ اب راجہ سے معلوم ہوا کہ اس نے وہاں اپنے شوہر کو قتل کر دیا اور غائب ہوگی، پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ کہاں چھپایا ہے تم نے اسے کزن؟ لیلا بھابھی کو یہاں چھوڑ کے تم واپس کیوں بھاگے تھے؟ میں نے کہا، رابعہ بہت افسوس کی بات ہے، وہ تو ہے اگر تم سمجھو۔ میں نے کہا، تم غلط سمجھ رہی ہو، کیا سارے اخباروں میں غلط چھپا ہے؟ میں نے خود ایک اخبار دیکھا ہے جو راجہ نے چھپا کے رکھا تھا، شہناز نے اس کے بیگ سے نکال لیا، بعد میں راجہ نے بھی مان لیا۔ کیا مان لیا؟ یہ کہ میں نور جہاں سے ملنے گیا تھا۔ فریال کو تلاش کرنے کے بہانے مجھے غصے مت دلاؤ کزن، میں تمہارے غصے سے نہیں ڈرتی۔ راجہ ہے تمہارا چمچا، جیسی روح ویسے فرشتے، وہ بھی تمہارے کرتوتوں پر جھوٹ کا پردہ ڈال رہا ہے۔ ان کا فرمان بھی یہی ہے کہ تم اسلام آباد میں نور جہاں کی موجودگی سے بے خبر تھے، وہ شوہر کے ساتھ کسی کام سے گئی ہوگی۔ اگر ایسا تھا تو پھر اس نے شوہر کو ذبح کیوں کیا؟ کیا اس کے ساتھ تمہارا اسلام آباد میں پایا جانا محض ایک اتفاق تھا تو اس نے تمہیں اسلام آباد سے فون کیوں کیا؟ میں نے کہا، کیا اس نے مجھے بلایا تھا؟ اب کیا مقصد ہوگا اس کا؟ اتفاق یہ ہے کہ تمہارا موبائل یہاں رہ گیا تھا اور کال میں نے ریسیو کر لی، تم غلطی سے میرا موبائل فون لے گئے تھے۔ یہ خبر صرف ایک اخبار میں تو شائع نہیں ہوئی ہوگی، فریال نے بھی دیکھی ہوگی اور اس کے بعد ہی سلطان سے شادی کا فیصلہ کیا ہوگا۔ میں نے کہا، اس کے فیصلے کا علم نہیں تمہیں کیسے ہوا؟ کیا سب کو الہام ہوا کہ فریال گجرات میں ہے؟ وہ مجھے دیکھتی رہی کزن، اس نے گھبراہٹ سے فون کیا تھا، اپنی لندن والی سہیلی کو اسے فون کرو گے تو سب معلوم ہو جائے گا۔ اب راستہ چھوڑو میرا، مجھے بہت کام ہے۔ غصے اور صدمے سے میرا برا حال تھا، اماں کا جارحانہ رویہ اب میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ ابا شاید میری ذمہ داری کے خیال سے خاموش تھے، جہاں سب نے اتفاقات اور واقعات کی کڑیاں ملا کے ایک حقیقت تسلیم کر لی تھی۔ اب میری یہاں راجہ کی ترویج محض سچ کو چھپانے کی کوشش قرار دی جا رہی تھی۔ میں نے اوپر جا کے راجہ کو پکڑا اور اس سے ایک طرف لے گیا۔ راجہ، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں؟ اس نے بے بسی سے ہاتھ پھیلائے۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، ساری خرابی تیری ایک بھول سے ہوئی ہے۔ کون سی بھول؟ وہ اپنا موبائل فون یہاں بھول گیا تھا۔ نور جہاں کی کال بھی رابعہ نے ریسیو کی اور ڈاکٹر شائستہ کی کال بھی۔ کیا واقعی فریال نے ڈاکٹر شائستہ سے کہا ہوگا کہ وہ سلطان سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے؟ نور جہاں کے ہاتھوں اس کے شوہر کے قتل کی خبر پڑنے کے بعد جھوٹ سچ کا مجھے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ڈاکٹر شائستہ نے بکواس کی ہو، اس نے تمہیں پوچھا تھا؟ رابعہ نے کہا، وہ تو اسلام آباد میں ہیں، فریال کو تلاش کرنے گئے ہیں۔ اس وقت تک نور جہاں کی کارنامے کی خبر بھی نشر ہو چکی تھی۔ خبر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے میں وقت کہاں لگتا ہے؟ اب یہاں تو شائستہ نے جھوٹ بولا مجھے سزا دینے کے لیے، یا تیری کزن بول رہی ہے؟ فریال ایسی بات نہیں کہہ سکتی،
पहले मैं भी सोफित यकीन के साथ ये कह सकता था, मैंने कहा, और अब मैं कंफ्यूज हूँ, झूठ और सच के दरमियान। लेकिन फिक्र मत कर, सोचने दे सबको जो इनका दिल चाहे। एक दिन हम हकीकत कितना तह तक पहुँच जाएंगे, मालूम कर लेंगे कि फरियाल कहाँ है। अब तो अपनी फ़िक्र कर, मैंने बड़ी मुश्किल से सबको राज़ी किया है। राजा बोला। मैंने कहा, किस बात पर? मुझे यकीन है कि पुलिस को तेरी तलाश होगी, वो यहाँ आएंगे तफ्तीश के लिए। इनका पहला सवाल यही होगा, गुज़श्ता एक हफ्ते से आप कहाँ थे, कल परसों, इससे एक दिन पहले क्या कर रहे थे। यहाँ सबका एक ही बयान होगा, तो हवेली से 1 मिनट के लिए बाहर नहीं किया। अम्मा अब्बा इस मामले में नहीं पड़ेंगे, बाकी सबकी गवाही काफ़ी है। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कल तुझे ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर देनी चाहिए। मैंने शहजाद से बात कर ली है। राना कहाँ मेरी ज़मानत होने देगा? मैंने परेशानी से कहा। इसे अच्छा मौका मिला है मुझे हथकड़ियाँ लगवाने का। FIR इसी की मुसीबत में दर्ज कराई गई है और इसमें तुझे शरीक मुल्ज़िम की हैसियत से नामज़द किया गया है। क्या सितम ज़रीफ़ी है। मैं राना को अपनी बेटी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कराने की कोशिश कर रहा था, अब अकबर खान के कत्ल के जुर्म में वो मुझे गिरफ्तार कराएगा। हम दोनों एक साथ जेल जाएंगे। गिरफ्तारी से बचने का एक तरीका है, राजा बोला। मैंने कहा, वही जो राना ने इख्तियार किया, बस रूपोशी। तो भी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के वक्त खुद को अदालत में पेश कर देना। लेकिन इस वक्त तक मैं कहाँ रहूँगा, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि नवाब साहब कहीं गए हुए हैं, पता नहीं कब आएंगे। लेकिन फिर वो बयान मशकूक हो जाएगा कि नवाब साहब तो एक हफ्ता हुआ हवेली से निकले ही नहीं। मैंने कहा, फिर क्या मैं गिरफ्तारी दे दूँ? राजा ने कहा, मेरा ख्याल है यही बेहतर होगा। ये तेरी बेगुनाही के हक़ में एक दलील होगी। तूने कुछ नहीं किया तो फिर डर कैसा? डर होता तो तेरे लिए राना की तरह फ़रार होना क्या मुश्किल था। तेरा एतमाद तफ्तीश करने वालों को मुतासिर करेगा। हो सकता है वो राना के बयान को पुरानी दुश्मनी पर मुबनी करार देते हुए तुझे छोड़ दें। मैंने कहा, अगर मुझे शरीक जुर्म नामजद किया गया तो यह नामुमकिन होगा। राजा ने मेरे कंधे पर हाथ मारा। पाकिस्तान में नामुमकिन कुछ नहीं फ़िके पुत्र, अब एक कायदे-ए-आज़म सब मुमकिन बना देते हैं। मैंने कहा, राजा, अकबर खान की मौत का मुझे यहाँ कोई रद्द-ए-अमल नज़र नहीं आ रहा। वो रेशम का बाप था और फातिमा का शौहर। फातिमा कुछ रोई धोई थी रेशम से। रेशम ने पहले इसे चुप कर लिया, फिर बिगड़ गई कि इसको क्यों रोती है, इसने सारी उम्र तुझे रुलाया, कौन से रिश्ते को निभाया इसने, मैं क्यों मानूँ इससे अपना बाप। केनाज ने बताया कि बाद में वो भी रोई थी इसके पास आके, पुरानी बातें याद करती रही कि जब मैं छोटी थी तो वो कितना ख्याल रखता था हम सबका। मैंने कहा, नूरजहान ने मुझे बताया है कि साइंस रिसर्च सेंटर की इस इमारत में क्या होता था। मुल्क भर से बच्चे, लड़कियां और औरतें खरीद के यहाँ अगवा करके लाए जाते थे। लड़के अमारात में ऊँट रेस के लिए भेज दिए जाते थे। लड़कियां भी मिडल ईस्ट की मार्केट में और कुछ हांगकांग, सिंगापुर या बैंकॉक में फ़रोख्त होती थी। रेशम को और इसकी माँ को ये बात मालूम थी। मैंने हैरानी से कहा, वो जानती थी? हाँ। रेशम ने शहनाज के सामने एतराफ़ किया। अकबर खान के इस कारोबार ने बीवी और बेटी को इसके मुतनफ़िर किया। पहले वो खुद जाता था और इधर उधर के देहात से बच्चे उठा लाता था। बकरियां चुराने वाले, खेतों और जंगल में फिरने वाले, नदी नाले में या जौहर में नहाने वाले इक्का दुक्का बच्चे हर जगह नज़र आते हैं और इनके माँ बाप भी कोई ख़तरा महसूस नहीं करते। 9-10 साल की उम्र तक लड़के लड़कियां बराबर ही समझे जाते हैं और किसी पर रोक टोक नहीं होती। जब 2-4 वाक़यात हुए और यहाँ शोर मचा तो अकबर खान ने अपना दायरा वसी कर दिया और दूर दराज के इलाकों से बच्चे और बच्चियाँ उठा लाता था। रेशम को नहीं मालूम कि पहले साइंस रिसर्च सेंटर में क्या होता था। अकबर खान अगवा किए जाने वाले बच्चों को घर नहीं लाता था, सेंटर में रखता था, फिर वो खुद वहाँ चौकीदार बन गया था। पहले ये बात रेशम को मालूम हुई, वो खेलती हुई अंदर चलेगी। गेट पर इस वक्त कोई नहीं था। इसने जो अंदर देखा वो माँ को बता दिया कि बहुत से लड़के और लड़कियाँ हैं मेरी उम्र के, लेकिन सब नंगे थे, किसी ने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे। शायद इस ख्याल से इन्हें बरहना रखा गया होगा कि वो भाग ना सके। मुमकिन है ये जिनसी तरबियत का एक हिस्सा हो कि आगे इन्हें कैसी ज़िंदगी मिलेगी और इनके साथ क्या होगा। रेशम की माँ ने अकबर खान से पूछा और इनकी बहुत लड़ाई हुई। अकबर खान ने बीवी को धमकी दी कि मैंने इसे अपनी ज़ुबान खोली तो रेशम को भी ले जाएगा। बस इसके बाद से इन्होंने चुप साध ली और अकबर खान ने इन्हें छोड़ दिया। पर्दाफरोशी से इसने अपने मुजरिमाना कैरियर का आगाज़ किया था। इसके बाद दूसरे रास्ते खुलते चले गए। मैंने कहा, इसकी तदफीन कहाँ हुई? अभी नहीं हुई, इसकी लाश मुर्दा खाने में रखी है। राना साहब के मुंशी ने पैगाम भिजवाया कि इसकी फैमिली लाश वसूल कर ले। फिर क्या इन्होंने इनकार कर दिया? नहीं, वो गनी का चचा था। गनी मेरे पास आया। आसपास के लोग और कुछ नहीं चाहते, ये जानते हैं कि अकबर खान ने बीवी को छोड़ा नहीं था, तलाक नहीं हुई थी। वो बेवा हुई है तो इसे उद्दत में बैठना चाहिए। अकबर खान को लावारिस करार नहीं दिया जा सकता, तो बेटा नहीं तो भतीजा जाए और मैयत लेकर आए। मैंने भी यही कहा कि अब एक लाश के साथ इंतकामी बदसलूकी से क्या फ़ायदा, मगर जो कुछ वो करता रहा इसकी वजह से गनी भी आमादा नहीं। रेशम कहती है कि इससे बड़ा जहन्नमी कौन होगा जो मासूम बच्चों और बच्चियों को माँ बाप से छीन कर माल कमाए। इन दुनिया के बाज़ार में हवस परस्तों के हाथ बेचते, मालूम नहीं आज भी कितनी लड़कियाँ इसे बद्दुआएँ दे रही होंगी। अनी का ख्याल है कि इसका जनाजा भी जायज़ नहीं, फिर क्या होगा अकबर खान का? आखिर मैं क्यों सोचूं इसके बारे में? राजा ने बेजारी से कहा। मुझे अपने सवाल का जवाब आधे घंटे बाद मिला, जब एक बदहवास गार्ड ने मुझे सैल्यूट मार के हकलाते हुए कहा, सर वो पुलिस जनाजा, एक एम्बुलेंस, अकबर खान। मैंने सारी बात समझ ली। मैं अंदर आने दो। हवेली में एक कहराम बर्पा हो गया। मैंने गनी को भेजा कि जाओ अपने चचा की लाश वसूल करो। इसके लिए इनकार की गुंजाइश न रही।
पुलिस पार्टी के साथ आने वालों में एक DSP अलग जीप में था, जिसके साथ मकामी पुलिस चौकी का इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर के ओहदे के 2 अफसरान थे। गनी लाश को सर्वेंट क्वार्टर की तरफ ले गया। राजा पुलिस पार्टी को मेहमान खाने में ले आया। आप नवाब रफ़ीक अहमद शरादी हैं? DSP ने रौनत अमेज़ मुतानस से कहा। मैं अकबर खान के कत्ल की तफ्तीश करने वाली खसूसी टीम का सरबराह हूँ, गुलजार कियानी, और ये दोनों मेरे मातहत। मैंने कहा, फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपको हमारे साथ चलना होगा। कत्ल की FIR में आपको शरीक मुजरिम नामजद किया गया है। मैंने कहा, किस बुनियाद पर? पुरानी दुश्मनी की बुनियाद पर। मैंने कहा, यह क्या फजूल बात है? अकबर खान, आज कुछ भी हो, कल तक इसकी हैसियत क्या थी? वो मेरा अदना मुलाजिम था, सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाला। हम कल की नहीं आज की सूरत हाल को देख रहे हैं नवाब साहब, तरशी से बोला। मैंने कहा, कत्ल की यह वारदात इस्लामाबाद में हुई थी, हम भी इस्लामाबाद से आए हैं। SSP साहब ने यह खसूसी टीम तश्कील दी है। वो बोला, क्या मैं अपने वकील से बात कर सकता हूँ? मैंने कहा। इसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये रियायत दे सकता हूँ कि आपको हथकड़ी न लगाऊँ अगर मैं अपनी गाड़ी में जाना चाहूँ। इसने कुछ देर सोचा और फिर सर हिलाया। ठीक है, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे। मैंने कहा, आप मुझे सिर्फ 10 मिनट दें तैयारी के लिए। इतनी देर में आप चाय पिएँ, इतनी दूर से आए हैं, कुछ रिफ्रेश हो जाएँ। DSP ने पहले रस्मी तौर पर इनकार किया, फिर राजा ने इसे राज़ी कर लिया। राजा ने अपना तारुफ कराने के बाद कानूनी मामलात को कुछ उसलूबी से तय करने के लिए खुल के बात की। पैसे की ताकत से कौन मुकर सकता है? इस कमरे में सिर्फ 3 अफराद कानून की नुमाइंदगी कर रहे थे। राजा ने किसी माहिर नीलाम करने वाले की तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी बोली बढ़ाई और इनकी मुज़ाहमत कम होती चली गई। 10 मिनट की बजाय मैं 1 घंटे बाद अपनी गाड़ी में निकला तो मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था। DSP मेरे साथ बैठा था और इसका मूड बदला हुआ था। शाम के 5 बजे हम रावलपिंडी के सेटेलाइट टाउन थाने पहुंचे। ये तकरीबन तय हो गया था कि रस्मी तौर पर मुझे ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद हवालात में बंद कर रखा जाएगा, लेकिन इसके बाद मेहमान की हैसियत में DSP के घर पर रहूँगा और तफ्तीश अगले रोज़ शुरू होगी। थाने में सूरत हाल इसके बरक्स हो गई। DSP मेरे साथ SHO कमरे में दाखिल हुआ तो एक इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया। मुझे हैरानी से ज़्यादा सदमा हुआ। DSP ने कहा, नबी, इनका इंदराज वगैरह कर लो, ये नवाब रफ़ीक अहमद शरादी हैं। इंस्पेक्टर की मुस्कुराहट गहरी होगी। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ सर, और ये भी मुझे पहचान गए होंगे। DSP ने अपनी बात जारी रखी। ये हमारे भी पुराने दोस्त निकले, हम चाहते हैं इनका ख़ास ख्याल रखा जाए। बिल्कुल रखेंगे सर, अगर ये रात को हमारे घर क़याम करें। इंस्पेक्टर ने कहा, मेरी नौकरी का मामला है सर, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, यहाँ इनको VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। DSP ने शायद इंस्पेक्टर के मूड को समझ लिया। चलो ठीक है, हम कल से तफ्तीश का आगाज़ करेंगे। जब DSP मुझसे नज़र मिलाए बगैर चला गया तो इंस्पेक्टर ने अपनी मूँछों पर हाथ फेर के कहा, कि नवाब साहब, कुछ याद आया आपको? आपने मेरी शिकायत की थी कि मैं राना का नमक ख्वार हूँ, गुलाम और कुत्ता हूँ। मैंने कहा, क्या आज भी हूँ? आपको आज रात भर में अंदाज़ा हो जाएगा। वो धाड़ के बोला और फिर घंटी बजाने लगा। एक साथ 2 सिपाही अंदर आए। ओए, ले जाओ इसे और फेंक दो हवालात में। इस नवाब के को इसने गरज के हुक्म दिया। चंद मिनट बाद मैंने सलाखों के पीछे पड़ा था। हवालात में 5 कैदी और भी थे। इनमें से एक जो फर्श पर पड़ा था करीबुल मर्ग लगता था। इसका पेशाब पखाना हवालात के फर्श पर फैला हुआ था, मगर इसे होश न था। अंदर सख्त बदबू थी। मेरे सामने फर्श पर लेटा हुआ कैदी तड़पा। इसने खून उगला और साकत हो गया। इसकी आंखें मुझ पर ठहर गईं। वो कैद हयात से आज़ाद हो चुका था। बाकी हवालाती इस मंजर को दहशत ज़दा नज़रों से देख रहे थे। अचानक मेरी नज़र गेट की तरफ गई। मफरूर मुजरिम राना रजब अली MPA एक कार से उतर रहा था। वो सीधा मेरी तरफ आया। राना गरूर अमेज़ तमकनस से कदम उठाता मेरी तरफ आया। इसके लबों पर मानी खेज मजाक उड़ाती और चैलेंज देती हुई मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब मैं अच्छी तरह समझता था। सलाख उधर वो था, बेदाग सफ़ेद कलफ लगे हुए, चेयरमैन लट्टे के शलवार कमीज़ में, स्याह बास्कट और सुनहरी घड़ी एक हाथ में, ऊंचे अकड़ी हुई गर्दन के सर बुलंद शमले के साथ, अपनी दौलतमंदी, ख़ानदानी असर रसूख और सियासी क़ुव्वत का भरपूर मुजाहरा करता हुआ मेरा मजाक उड़ाता हुआ कि देखो नवाब, आप सच बताई, बड़ा नाज था तुम्हें अपनी अकल की होशियारी पर, अपनी जहानत के उक्ता कशाई पर, अपनी वलायत की आला तलीम पर और कानून की बालादस्ती पर। लेकिन बिल्कुल मेरे सामने आके इसने अपनी मूँछों को ताऊ दिया और मेरी तरफ हाथ बढ़ा के बोला, ये मैं क्या देख रहा हूँ अपने नवाब साहब? मैंने इसके हाथ को नज़रअंदाज कर दिया। अभी तुम और बहुत कुछ देखोगे राना रजब अली। इसने अफसोस से सर हिलाया। खुदा न करे कि मैं तुम्हें इस तरह पड़ा हुआ देखूं। इसने हवालात के फर्श पर साकत लाश को देखा। मगर मैं ज़रूर देखूंगा। फांसी घाट से मुर्दा खाने लाई जाने वाली लाश तुम्हारी लाश इस फिल्म की आखिरी सीन होगी, जिसमें तुम बेगुनाहों के खून से होली खेलते रहे। इसने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। कैसे जालिम होते हैं ये पुलिस वाले भी। कोई हड्डी सलामत नहीं छोड़ते। हड्डी से बोटी बोटी अलग कर देते हैं, मगर जान नहीं निकलने देते। तुम कहो तो मैं बात करूँ थानेदार से, अपना बंदा है। मैंने कहा, तुम अपनी फ़िक्र करो राना। वो ढटाई से हंसने लगा। हमारा ख्याल रखने वाले बहुत हैं नवाब साहब। हम नाप के नवाब नहीं हैं। लॉटरी खुलने से कमीन अशराफ में शामिल नहीं हो जाते। ऐसे भी 10 कदम दूर से सलाम करता है हमें, क्योंकि हम हाकिम लोग हैं और वो पब्लिक सर्वेंट। कानून हम बनाते हैं और हम भी तोड़ भी सकते हैं इसे। तुम जैसे वलायती डिग्री वाले कंगले क्या कर सकते हैं? हकीकत यह है कि राना की बातों से मुझे सख्त असियत हो रही थी। मैं कोशिश ज़रूर कर रहा था कि इसकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दूँ, लेकिन इससे कुछ हासिल ना होता।
اس کی اور میری پوزیشن کا فرق جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس حوالات کے دوسرے اسیر بھی میری ذلت کا تماشا بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک غالباً میں نے ہیروئن والی سگریٹ کی کش لگا رہا تھا اور خاصی بے فکری سے پیر پھیلائے دیوار کا سہارا لیے بیٹھا تھا۔ اس نے ہنس کے دوسروں کو مخاطب کیا، اوئے ماں کے یارو، دیکھو یہ ہوتا ہے نواب، پہلے دیکھا ہے کبھی کسی چڑیا گھر میں؟ ایک مقبوط الحواس حوالاتی اس کی بات پر کہکا مار کے ہنسا۔ مجھے اور کچھ نہیں سوجا۔ میں نے لہجہ بدل کر عاجزی سے کہا، رانا صاحب آپ سے ایک بات کہنی تھی، کیا واقعی کچھ کر سکتے ہیں؟ رانا کا چہرہ اپنے دشمن کے اعتراف شکست پر خوشی سے دمکنے لگا، اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس نے میری گزارش سننے کے لیے اپنا چہرہ کچھ آگے کر لیا۔ میں نے ایک دم اس کی گردن دبوچ لی، تو پھر ایسا کریں یہ مجھے ہٹا دے اپنی مدھوش شکل کے فریم سے، بلکہ میں ہٹا دیتا ہوں 2 منٹ میں۔ وہ چلانے لگا۔ اس کی گردن میرے ایک بازو کی گرفت میں تھی اور اس کا چہرہ لوہے کی سلاخوں میں پھنس گیا تھا۔ میرا دوسرا ہاتھ اس کی مونچھوں کو جڑ سے اکاڑ پھینکنے کی کوشش میں مصروف تھا، حالانکہ نہ یہ ممکن تھا اور نہ ہی میرا یہ ارادہ تھا۔ اوئے بچاؤ مجھے اس پاگل سے تھانے دار، میں نے کہا، ایلفی سے لگائی ہیں یہ مونچھیں، اور یہ بال بھی مجھے کتے کے دم کے لگتے ہیں۔ رانا کی چیخ پکار سے تھانے میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک دم تھانے کا عملہ اس کی مدد کے لیے لپکا۔ آخر میں تھانے دار شیر کی طرح تھاڑتا ہوا اپنے کمرے سے برآمد ہوا۔ اوئے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس وقت تک میں نے رانا کے منہ پر تھوک کے اسے چھوڑ چکا تھا، اور اس وقت ایک سنتری حوالات کے گیٹ کا تالا بھی کھول چکا تھا۔ رانا کی بہت ذلت ہوئی تھی۔ وہ چیخ چیخ کے تھانے دار سے کہہ رہا تھا، اس پاگل کتے کو ابھی گولی مار دی جائے، یہ تو کسی کی بھی جان لے سکتا ہے۔ وہ ہانپنے لگا۔ تھانے دار کے بس میں ہوتا تو وہ حوالات میں گھس کے ایسا ہی کرتا۔ اس نے مجھے 101 گالیوں اور دھمکیوں سے نوازا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ ملزم کو ڈرائنگ روم میں منتقل کر دیا جائے، جہاں آج رات اس کے دماغ کا خصوصی علاج کیا جائے گا۔ تو مسلح کانسٹیبل مزید گالیاں دیتے ہوئے مجھے دھکیل باہر لے گئے تھے۔ انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ میں خود ہوش میں آ چکا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ دیوانگی کا یہ مظاہرہ یقیناً مجھے مہنگا پڑے گا۔ تھانے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور قانون کی بالادستی کا راگ الاپنے والے وکیل، صحافی، ہیومن رائٹس کے مجاہد اور حکمران سب مل کر ایک تھانے دار کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ صبح تک میری لاش ورثہ کے حوالے کر دی جائے گی کہ جاؤ کر لو جو کرنا ہے، پریس کانفرنس کرو، جلوس نکالو، عدالتی تحقیقات کراؤ، اقوام متحدہ کو بلا لو، تمہارے بندے نے خودکشی کی ہے۔ تھانے دار کی بات کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب سپاہی مجھے تھانے دار کے حکم پر دھکے اور گالیاں دیتے ہوئے عقوبت خانے کی طرف ایسے لے جا رہے تھے جیسے کساب کسی بیل کو ذبح کرنے کے لیے مذبح خانے لے جاتے ہیں، تو مجھے احساس ہوا کہ غصے کی دیوانگی میں خود پر قابو نہ رکھ کے میں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اس وقت میں بھی یہ کر سکتا تھا کہ دونوں سپاہیوں کو 10 سیکنڈ تک ناک آؤٹ کر دوں، ان کے پیچھے آنے والے تھانے دار کو اس کے ریوالور سے یرغمال بنا لوں، اس کے ساتھ کسی فاتحہ کی طرح تھانے سے مارچ کر جاؤں۔ اتنا مارشل کے آرٹ میں نے سیکھا تھا وہ تھانے کی ساری نفری کو نمٹانے کے لیے کافی تھا، مگر اب میری عقل ہوش ٹھکانے آ چکے تھے اور میں زندگی کے باقی ماندہ امکانات سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا تھا۔ عقوبت خانہ ہر تھانے کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ اس میں تفتیش کے نام پر جو کچھ کسی بے بس انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ بھی پورے ہندوستان پاکستان میں ایک جیسا ہے۔ تفتیش کے آلات بھی سب جگہ کم و بیش یکساں ہوتے ہیں۔ 13 نمبر کا چھتر جو چمڑے کے 1.5 فٹ لمبا ٹکڑا ہوتا ہے، کوڑے اور جسم پر ضرب لگانے والے ڈنڈے، جکڑنے اور لٹکانے والے رسیاں اور زنجیریں، کیرا لگانے اور ناخنوں کو کھینچنے کے آلات، جسم کے نازک حصوں کو دبانے پر برقی جھٹکے دینے، مرچیں بھرنے اور برف میں دبانے یا غوطے دینے کا نظام۔ پہلے زمانے میں ہاسپٹل اور قبرستان جائے عبرت سمجھی جاتی تھی، اب کسی تفتیشی ادارے کا عقوبت خانہ سب سے بڑی عبرت کی جگہ ہے۔ جو کچھ وہاں تفتیش کے نام پر ہوتا ہے وہ ٹی وی پر دکھا دیا جائے تو شاید جرائم بالکل ختم ہو جائے۔ میں نے بھی اس جگہ کے بارے میں بہت کچھ سنا اور پڑھا ہوا تھا۔ آج مجھے اس کا عملی تجربہ ہونے والا تھا، اور مجھے واقعی ایسا لگتا تھا کہ میں اس رات کی صبح نہ دیکھ سکوں گا۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمل۔ یورپ امریکہ گھوم کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والا سعد بدائی کا نواب بنا، اور مرا تو کیسے۔ ساری لگن، ساری جدوجہد و خلوص، اور کہاں کا ترقیاتی پروگرام اور کیسی انقلاب لانے کی خواہش، کون فریال یا نور جہاں اور کیسا ان کا عشق۔ رانا خصوصی مبصر یا مہمان کے طور پر میری سزا کا تماشا دیکھنے اندر آ گیا، اور اسے تھانے دار کے حکم سے ایک کرسی بھی فراہم کر دی گئی تھی۔ وہ اب بھی بول رہا تھا اور انتقام خواہش سے مخلوق تھا۔ ایسی ذلت کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے تسکین کا واحد وسیلہ میری 100 گنا یا 1000 گنا یا 1,00,000 گنا زیادہ ذلت کا نظارہ ہی ہو سکتا تھا۔ وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، اب دیکھ تیرا کیا حشر ہوتا ہے۔ تھانے دار کے آنے تک سپاہی رک گئے تھے۔ میں نے انہیں ایک فضول سی دھمکی دی تھی کہ کسی نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ایسی باتیں انہیں متاثر نہیں کر سکتی تھی، مگر شاید میری شخصیت نے انہیں مرغوب کر لیا تھا۔ عام مجرم کا وہ اب تک حشر نشر کر چکے ہوتے۔ تھانے دار نے آتے ہی گرج کے حکم دیا، لٹکا دو اسے الٹا اور دماغ درست کرو پہلے۔ ماتحت ان ہدایات کا مطلب اچھی طرح سمجھتے تھے۔ الٹا لٹکانے سے پہلے ننگا کرنا ایک لازمی شرط تھی۔ ابھی وہ میری طرف بڑھے ہی تھے کہ تھانے دار کے ہاتھ میں موبائل بجنے لگا۔ باہر سے ایک کانسٹیبل بکھلایا گھبرایا ہوا اندر آیا۔ ڈی آئی جی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں سر۔ تھانے دار نے کچھ حیرانی سے موبائل فون کی اسکرین کو دیکھا۔ اب اس کا ارادہ کال ریسیو کرنے کا بالکل نہیں تھا، مگر اب یہ ناگزیر تھا۔ اس نے فون کو کان سے لگا کے کہا، جی سر، یس سر۔ اس کی نگاہ میری طرف اٹھی۔
اس کے چہرے کے تاثرات بڑی تیزی سے بدلے۔ جو آپ کا حکم سر، لیکن سر قتل کا کیس ہے۔ یس سر۔ اس کی آواز میں تحکم کی بجائے فرما برداری آ گئی تھی۔ باقی وقت اس کے ہونٹوں سے یس سر کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ اس کی شکل ناگواری سے مسخ ہو رہی تھی، لیکن وہ افسر اعلیٰ سے گفتگو میں مکمل تابعداری ظاہر کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی نظر جیسے مجھ پر ٹھہر گئی تھی۔ فون بند کر کے اس نے ایک گہری سانس لی۔ چند سیکنڈ کے لیے سارا ایکشن رک گیا۔ تھانے دار سخت مایوس اور غصے میں تھا، اور اس سے میرے دل میں نئی امید جاگ اٹھی تھی۔ یقین کوئی غیر متوقع بات ہوئی تھی، جس سے تھانے دار کے تھانے داری کے غبارے کی ساری ہوا نکال دی گئی تھی۔ اچانک مجھے ڈی آئی جی کا نام یاد آ گیا، عبداللہ جان۔ یہ نام مجھے اسلام آباد میں برہان الدین نے بتایا تھا کہ برسر اقتدار سیاسی جماعت سے اختلاف کے باعث وہ بہت عرصہ معطل رہا تھا۔ پھر او ایس ڈی بنا دیا گیا، لیکن حکومت بدلی تو اسے نوکری پر بحال کر کے جہنم پوسٹ کیا گیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اسے میری گرفتاری کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ تھانے دار کے ماتھے پر خفظ کے پسینے کی نمی آ گئی تھی۔ یہ تبدیلی اتنی عیاں تھی کہ خطران اور رجا ولی بھی دیکھ رہا تھا۔ تھانے دار کے تیول بدلنے لگے تھے۔ رانا نے مربیانہ انداز میں پوچھا، خیر تو ہے تھانے دار؟ تھانے دار نے سر جھٹکا۔ خیر کدھر رانا صاحب، اپنی تو بس نوکری ہے، افسروں کے حکم کے غلام ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا یہ ڈی آئی جی؟ آپ کے دشمنوں نے اس کے کان بھر دیے ہیں، وہ پہلے بھی آپ کے خلاف تھا۔ میری مانو تو آپ یہاں سے فٹافٹ نکل جاؤ، کل پرسوں میں یہ بندہ جہلم میں چارج سنبھالے گا، آپ ہوشیار ہو جاؤ۔ مگر ادھر کیا لینے آ رہا ہے وہ؟ رانا صاحب کو عقل کی بات کرو، اتنے بڑے افسر سے میں پوچھ سکتا ہوں؟ حکم آ گیا ہے ان کا کہ نواب رفیق احمد شرازی کے میرے خاص دوست ہیں، ان کا خیال رکھو۔ کیا خیال رکھو؟ رانا برہمی سے بولا۔ 2 دن بعد وہ چلا جائے گا تو تم کو حکم کیا کیوں دے رہا ہے؟ تھانے دار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ رانا، وہ ادھر آ گیا نا تو سمجھو میری نوکری گئی، مگر اس سے پہلے تم گئے حوالات میں نواب صاحب کی جگہ۔ میں نے تن سے کہا، انہیں کون ڈال سکتا ہے حوالات میں؟ یہ حاکم ہے اور وہ پبلک سرونٹ، یہ ڈر کے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ رانا بھڑک اٹھا، میں سمجھ لوں گا تجھ سے نواب کے نطفے۔ تھانے دار نے سخت لہجے میں کہا، اوئے رانا، یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ یہ تھانہ ہے اور عبداللہ شاہ صاحب بہت جلد آئی جی بھی بن جائیں گے۔ رانا کا رنگ فاق ہو گیا۔ سمجھ گیا میں، نمک حرام۔ تھانے دار نے میز پر زور سے ہاتھ مارا، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے ورنہ ابھی ڈال دوں گا حوالات میں۔ میں نے مسکرا کر کہا، تھانے دار، تمہیں مغفور مجرم کو دفعہ ہو جانے کا کہہ رہے ہو؟ اگر تم نے اسے نکل جانے دیا تو یہ تمہارا جرم شمار ہوگا۔ تھانے دار ایک نمبر کا بے غیرت اور بے شرم تھا۔ کچھ دیر پہلے رانا کی نمک خواری کا دم بھرنے والا، پل بھر میں اس پر بھونکنے والا اور میرے قدموں میں لوٹنے والا کتا بن گیا۔ رانا اس انقلاب کو دیکھ رہا تھا اور اس ذلت کو برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ تھانے دار کی وارننگ کے باوجود وہ اطمینان سے بیٹھا رہا۔ شاید اسے یقین تھا کہ تھانے دار نے مجھے مطمئن کرنے کے لیے رویہ بدلا ہے، اور شاید یہ درست بھی تھا۔ تھانے دار نے بڑے معذرت خانہ انداز میں کہا، سر آپ بڑے لوگ ہیں، ہم بہت معمولی حیثیت کے ملازم سرکار، ہاتھیوں کی لڑائی میں مینڈک خواہ پس جاتے ہیں۔ ڈی آئی جی صاحب کے ایک فون نے تمہیں اتنا سمجھدار بنا دیا؟ وہ بولا، آپ پہلے ہی فریاد دیتے جناب علی کہ وہ آپ کے دوست ہیں، اتنے سینئر آفیسر ہیں، 1-2 سال میں آئی جی کے ہونے کا چانس ہے۔ میں نے کہا، بات یہ ہے تھانے دار جی کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ رانا چونکا، کیا مطلب؟ یہ عبداللہ جان تمہارا دوست نہیں ہے؟ میں نے ہنس کے کہا، میں نے آج تک اس کی صورت نہیں دیکھی اور وہ مجھے پہچانتا نہیں۔ رانا کا چہرہ تھانے دار کی طرف گھوم گیا۔ تو نے سنا تھانے دار، یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے آخر؟ وہ کس کا فون تھا؟ تھانے دار نے اسے پھر سمجھانے کی کوشش کی، رانا ابھی وقت ہے، نکل جاؤ یہاں سے، بعد میں مت کہنا ہم نے زیادتی کی ہے۔ رانا اٹھ کھڑا ہوا، تو دھمکی دیتا ہے مجھے؟ ساری عمر میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہا ہے، آج زک دینے کی بات کرتا ہے؟ چل زک دے مجھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں کوئی ایرا گیرا نہیں، اسمبلی کا ممبر ہوں۔ تھانے دار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے رانا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا، رانا صاحب خدا کے لیے آپ جاؤ، مجھے آزمائش میں مت ڈالو، ہم بعد میں بات کریں گے۔ پھر اس نے نظر بچا کے رانا کو آنکھ ماری۔ رانا باہر نکل گیا۔ تھانے دار نے اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھا، سر جی آپ بھی 2 جوتے مار لو، ہم ہیں ہی کتے، سب کی خیرات پر پلنے والے، کسی کی مانے کس کی نہ مانے، بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے نوکری کرنا۔ اب تک تم نے کنویں کے مینڈک کی طرح صرف رانا جیسے لوگوں کی غلامی کی ہے، مگر وقت بدل گیا ہے تھانے دار صاحب۔ اس نے احمقوں کی طرح سر ہلایا۔ سچ فرمایا جناب نے، آپ تشریف لاؤ میرے ساتھ۔ شاید عبداللہ جان کو بھی اندازہ تھا کہ فون پر دیے جانے والے کس حکم پر فوراً عمل نہیں ہوتا، اور عموماً خود سر تھانے دار حکم کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے خود آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چند روز میں اسے جہلم جا کے چارج سنبھالنا تھا، لیکن وہ بہت سینئر افسر تھا اور کل کو آئی جی بھی بن کے واپس اسلام آباد بھی آ سکتا تھا۔ بازی ایک دم پلٹ جانے کی یہی وجہ تھی۔ ابھی مجھے عقوبت خانے سے نکل کر تھانہ انچارج کے کمرے میں خاص میں تشریف فرما ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ باہر بھگدڑ مچ گئی۔ ڈیوٹی افسر ہانپتا کانپتا اندر آیا، سر جی ڈی آئی جی صاحب آ رہے ہیں۔ تھانے دار نے سر ہلایا، تم چلو ڈیوٹی پر۔ روزام چک کدھر ہے؟ حوالات میں سے بندے غائب کرو۔ اور وہ رانا نکل گیا ہے کہ نہیں؟ وہ چلے گئے سر، اپنا انسپکٹر شبیر آگے آگے نکل آیا۔ اچھا ہوا اس نے بتا دیا کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ کسی گہری سوچ میں مستغرق تھانے دار نے افہامی انداز میں سر ہلایا۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ ڈی آئی جی صاحب کی اس وقت تشریف آوری کا اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ وہ تھانے کا معائنہ تو کرنے سے رہے، جو افسر چند دن میں جانے والا ہو اسے کیا پڑی ہے کہ اپنی نیند حرام کرے؟ کارکردگی دکھانی یا دیکھنی ہوگی تو چھاپا وہاں مارے گا جہاں جا رہا ہے،
یقیناً وہ فون پر دیے جانے والے احکامات تعمیل چاہتا تھا۔ تھانے دار پرانا جہاں دیدہ وہ سیانہ آدمی تھا، اپنی سروس میں ہر قسم کے افسر سے نمٹ چکا تھا۔ وہ معاملہ فہم اور موقع شناس نہ ہوتا تو تھانہ انچارج کے عہدے تک کبھی نہ پہنچ پاتا۔ جھوٹ و فریب اور عیاری و مکاری، خوشامد اور چاپلوسی، علامہ اقبال کے فرمودات کے برعکس جہاں زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں، اسے کل کے دشمن آج کے دوست اور کل کے دوست آج کے دشمن بنا کے جینے کی سیاست آتی تھی۔ میں نے کہا تم کچھ پریشان لگ رہے ہو تھانے دار۔ وہ مسکرانے لگا۔ پریشانیاں آنی جانی ہیں نواب صاحب۔ میں نے کہا اب تم کیا کہو گے ڈی آئی جی صاحب سے کہ تم نے رانا کو کیوں نکل جانے دیا؟ وہ ہنسا۔ کہاں سے نکل جانے دیا اور کب؟ ویری گڈ، تم کہو گے کہ وہ یہاں آیا ہی نہیں۔ اتنی ڈٹائی سے کہا۔ رانا صاحب یہاں آئے ہوتے تو انہیں کوئی تو دیکھتا، میں نے تن سے کہا، اور وہ آتے تو تم انہیں ضرور گرفتار کرتے۔ بالکل یہی تو سر، اگر ہم یہاں بیٹھے کس لیے ہیں؟ قانون کے مطابق مجرم کو پکڑنے اور بے گناہ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے۔ تم اس سے بھی صاف انکار کرو گے کہ تم نے میرے ساتھ کوئی نامناسب سلوک کیا؟ میں نے تلخی سے کہا، بہت دیکھ لیں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ معزز مہمانوں جیسا سلوک کیا، آپ کو عزت کے ساتھ اپنے کمرے میں بٹھایا۔ لو وہ چائے بھی آ گئی جناب علی۔ میں نے کہا اتنا یقین ہے تمہیں کہ میرے سچ کے مقابلے میں وہ تمہارے جھوٹ کو مان لیں گے؟ میرے سچ کے گواہ سارے تھانے والے ہیں، اب دشمنی آپ کچھ بھی کہہ دیں، اگر وہ مان لے تو ان کی مرضی۔ میں نے کہا میری تمہاری کیسی دشمنی؟ بڑے لوگ تھانے بلانے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ چائے بنانے لگا۔ لیکن سر زیادہ سے زیادہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ دن کے لیے معطل کر دیں گے، ٹرانسفر کر دیں گے۔ نوکری میں یہ سب ہم بہت دیکھ چکے ہیں، کوئی توپ کے منہ پر باندھنے والا گولا نہیں چلا سکتا۔ آپ چائے پیو اور بھول جاؤ اگلی پچھلی ساری باتوں کو۔ ایک سب انسپکٹر اس وقت اندر آ گیا اور کرسی کھینچ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ انہوں نے جس طرح ہاتھ ملایا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پرانے ساتھی ہیں۔ آنے والے سب انسپکٹر نے گالی شامل کر کے سوال کیا، یار کدھر ہے وہ نواب کا نمونہ؟ ہمیں بھی دکھا۔ تھانے دار نے کھنکار کے سے آنکھ ماری، اوئے پاگل دے پتر، یہی اپنے نواب رفیق احمد شرازی جو تیرے ساتھ بیٹھے ہیں، سچ بتائی کہ ریاست کے حکمراں۔ انسپکٹر کا حال ایسا ہو گیا جیسے اس کا پیشاب ختم ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے۔ سر جی مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا کچھ لیے دیے بغیر تم تھانے لائے جانے والوں کو معاف کرتے ہو؟ تھانے دار کی اس کی حمایت میں بولا، غلطی تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے سر، ہو جانے والی اور دانستہ کی جانے والی غلطی میں فرق ہوتا ہے۔ ہم تو جناب آپ کے بھی حکم کے غلام ہیں۔ میں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے تم طوائف کی طرح بکاؤ مار ہو اور وفاداری اور فرض شناسی بیچتے رہتے ہو۔ اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے تھانے میں پھر چیخ پکار ہوئی اور دونوں تھانے دار ٹوپی سر پر جمائے اور بیلٹ سنبھالتے باہر لپکے۔ چند منٹ کے بعد گرے شرٹ اور بلیک پینٹ میں ایک اسپورٹس مین ٹائپ شخص اندر آیا۔ اس کا جسم ورزشی تھا اور صحت بہت اچھی تھی۔ گھنے سیاہ بالوں کا کچھ حصہ کن پٹی پر سفید ہوا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 40-45 کے درمیان تھی۔ اس نے سنہرے فریم کی نازک سی اینک لگا رکھی تھی۔ میں نے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کیا۔ آپ یقیناً عبداللہ جان ہیں ڈی آئی جی، میں رفیق احمد ہوں۔ اس نے مجھ سے بھرپور مصافحہ کیا۔ نواب آپ سچ بتائی، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ مجھ میں برہان الدین صاحب نے آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ان کا فون آیا تھا۔ وہ میرے والد کے دوست ہیں۔ میں آپ کے والد کا ایک نالائق شاگرد تھا، شاید انہیں یاد بھی نہ ہو، بہت پرانی بات ہے۔ وہ کیسے ہیں؟ ہی از فائن، ریٹائرڈ لائف کے انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ بولا میرے پاس وقت کم ہے نواب صاحب۔ میں نے کہا پلیز مجھے صرف رفیق احمد کہیے، مختصر آپ مجھے بتائیے اکبر خان کون تھا اور اس کے قتل کے الزام میں آپ کو کیسے ملوث کر لیا گیا؟ کیا یہ کوئی سازش ہے؟ اس کے رویے اور لہجے سے زیادہ ان الفاظ نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی تھی۔ میں نے مختصراً اکبر خان کی ہسٹری بتائی۔ وہ بڑے دھیان سے سنتا رہا۔ اس دوران باہر مکمل خاموشی رہی۔ کسی نے بھی براہ راست اندر آنے یا باہر ہنگامہ آرائی سے ہمارے اعلیٰ سطحی اجلاس میں دخل اندازی کی جرات نہیں کی تھی۔ یقیناً اس کے لیے واضح ہدایت پہلے ہی جاری کر دی گئی ہوگی۔ خاموشی کا ایک مختصر وقفہ آیا تو عبداللہ جان نے سوال کیا، میں نے سنا ہے کہ اکبر خان کی بیوی بہت خوبصورت ہے؟ میں نے محتاط انداز میں کہا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس نے سرسری انداز میں کہا ہے کہ آپ کے بھی اس سے مراسم تھے۔ کہنے والوں کی زبان کون پکڑ سکتا ہے؟ رانا کی لابی میرے خلاف پوری طرح سرگرم عمل ہے۔ میں نے کہا پولیس کا خیال ہے کہ اکبر خان کو اس کی بیوی نے اپنے آشنا کی مدد سے قتل کیا اور وہ آشنا آپ تھے۔ اس سے زیادہ فضول اور بے بنیاد بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اسے اپنی حویلی میں چھپا رکھا ہے۔ میں نے کہا آپ قانون کو چھوڑیے، آپ ابھی چلیں اور اپنی تسلی کر لیں۔ میں کسی وارنٹ کے بغیر آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ حویلی کا چپا چپا چھان کر دیکھ لیں، جتنی نفری چاہیں ساتھ لے لیں۔ اس نے سر ہلایا۔ میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں اور اس عورت کے مناسب نہ جانے کتنے مردوں سے رہے ہوں گے، لیکن ابھی تک پولیس کو کوئی بھی کلو بھی نہیں ملا۔ وہ عورت غائب ہو گئی ہے۔ اکبر خان کا مرڈر ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق ہوا۔ میں نے مسکرا کے کہا اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں اس کے دشمن بھی بہت ہوں گے اور رقیب بھی۔ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ وہ غلط نام سے کرائے پر مکان حاصل کر کے کیوں رہا؟ وہ کسی ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس میں بھی رہ سکتا تھا۔ میں نے کہا وہ گیسٹ ہاؤس یا ہوٹل خرید سکتا تھا، مگر وہ خود کسی سے چھپ کے رہنا چاہتا تھا، شاید اسی لیے قتل ہوا، یعنی اسے خطرے کا اندازہ ہو چکا تھا۔ خیر میں وہاں آؤں گا تو اس کے فیملی ممبر سے بھی ملوں گا جو حویلی میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا ضرور آئیے، لیکن برسوں سے اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ مجھے سائنس ریسرچ سینٹر کو بھی دیکھنا ہے جہاں وہ ایسا انسانیت سوز کاروبار چلاتا رہا، اور کمال یہ ہے کہ پولیس بے خبر رہی۔
میں نے تن سے کہا۔ اس نے اچانک کہا، جب یہ واردات ہوئی تو آپ کہاں تھے؟ میں وہیں تھا، سچ بدائی کی حویلی میں، اس کے گواہ بہت ہیں۔ میں نے اطمینان سے کہا، یقیناً ہوں گے، گواہ بہت مل جاتے ہیں، خیر چھوڑیے اس معاملے کو، مجھے آپ کے ترقیاتی پروگرام نے بہت متاثر کیا۔ میں نے کہا، ابھی تو وہ محض ایک کاغذی منصوبہ ہے، رانا کی طرف سے مخالفت کے باعث کام آگے نہیں بڑھا، دوسرے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں۔ بعض اوقات تو میں اتنا پریشان ہو جاتا ہوں کہ سوچتا ہوں سب بیچ کر لندن واپس چلا جاؤں، جہاں نہ کوئی نظام ہے نہ قانون۔ رانا جیسے خود کو حکمران سمجھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ عوام کی حالت بدلے، ان میں شعور آئے۔ ایسا یقیناً ہے اور ہر جگہ ہے۔ میں نے کہا، نصف صدی گزر گئی، جمہوریت اور عوام ان کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں، عملی طور پر ہم پیچھے چلے گئے۔ عوام آج پہلے سے زیادہ غلام ہے، گورے آقا کے مقابلے میں کالے صاحب سے زیادہ نالا ہیں۔ جو بات اسلامی عدل کی کرتا ہے مگر انصاف فرنگی کافر کے برابر نہیں دیتا۔ خیر چھوڑیے، یہ تو بڑی لمبی بات ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ اپنا بیان ریکارڈ کرا کے جا سکتے ہیں۔ FIR سے نام خارج کرانا عدالتی کارروائی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ میں نے کہا، یہ کام میرے وکیل کر سکتے ہیں، کل آپ ضمانت قبل از گرفتاری لے سکتے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن گرفتار تو مجھے کر لیا گیا ہے۔ وہ مسکرایا، نہیں، ابھی آپ کی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی۔ میں نے کہا، جو پولیس پارٹی ایک DSP کی سربراہی میں صدبدائی بھیجی گئی تھی وہ ناکام واپس آ گئی۔ آپ جہلم کی سیشن کورٹ میں پیش ہو جائیں، آپ کی ضمانت منظور ہو جائے گی۔ یہ بات وہ اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ میں نے کچھ اور پوچھنے سے گریز کیا۔ یقیناً نئے پوسٹ ہونے والے DIG نے ان سب کو اشارہ کر دیا ہوگا جو متعلقہ حکام تھے۔ وہ بہت سینئر آدمی تھا اور اس کے مستقبل قریب میں IG بننے کے امکانات بہت روشن تھے۔ اقتدار و اختیار کی بساط پر چھوٹے بڑے نام مہرے ہر چال اس طرح چلتے تھے کہ بازی بہر صورت اس کے ہاتھ میں رہے۔ عرف عام میں یہ بیوروکریسی تھی جو ملک کے سارے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتی تھی۔ مجھے عبداللہ جان کی حمایت ایسے وقت ہی حاصل ہوئی تھی جب مجھے اس کی اشد ضرورت تھی۔ اس کی بروقت آمد کو تائید غیبی کے سوا کچھ کہا جا سکتا تھا۔ اگر اس کی فون کال میں بھی چند منٹ کی تاخیر ہو جاتی تو رانا کے سامنے میری عزت و غیرت کا جنازہ اٹھ جاتا، مجھے ننگا کر کے الٹا لٹکا دیا جاتا اور میرے جسم پر پیشہ ورانہ مہارت اور صفاقی کے ساتھ ایسی مشق ستم ہوتی کہ میں ساری نوابی بھول جاتا۔ میری تذلیل کا تماشا دیکھ کے رانا کا سیر و خون بڑھ جاتا اور اس منظر کو یاد کر کے وہ ہمیشہ غرور اور خوشی محسوس کرتا۔ کچھ عجب نہیں کہ میری جان نکلنے تک وہ ہر لمحے کو ویڈیو میں محفوظ کرنے کا بندوبست بھی کر چکا ہو۔ لیکن 100 باتوں کی ایک بات کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ صورتحال ڈرامائی طور پر یکلخت ایسی پلٹی کہ فرعونیت کے نشے میں بدمست رانا کو عزت بچا کے فرار ہونا پڑا، ورنہ جس حوالات سے مجھے نکالا گیا تھا وہاں وہ نظر آتا تو اس کی نمک خواری کا دم بھرنے والے تھانے دار کو DIG صاحب حکم دیتے تو وہ انہیں کمرہ تفتیش میں لانے اور مروجہ طریقہ کار کے مطابق اس سے پوچھ گچھ پر مجبور ہوتا۔ عبداللہ جان کی آواز پر میں چونکا۔ میں اب چلتا ہوں، آپ سے پھر صدبدائی میں ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا، مجھے آپ کی آمد کا انتظار رہے گا، یہاں کوئی پرابلم ہو تو یہ کارڈ رکھ لیں، اس پر میرے گھر کا فون نمبر بھی ہے اور موبائل فون نمبر بھی۔ میں نے شکریہ ادا کر کے کارڈ رکھ لیا اور عبداللہ جان کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آیا۔ تانے کی عسکری نفری گارڈ آف آنر پیش کر کے انداز میں الرٹ کھڑی تھی۔ تانے دار نے خود دوڑ کے DIG صاحب کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور گاڑی کے چلنے تک اٹینشن کھڑا رہا۔ اس کے لیے یہی اطمینان کافی تھا کہ DIG صاحب نے روزنامچہ چیک نہیں کیا، حاضری نہیں دیکھی اور حوالات میں بندے بے گناہ افراد کا ریکارڈ طلب نہیں کیا۔ وہاں تشدد سے ہلاک ہونے والے ایک شخص کی لاش بھی پڑی تھی۔ لاش کو غائب کر دیا گیا تھا، بعد میں وارثوں کو بھی یہ بتا دیا گیا ہوگا کہ اس نے خودکشی کر لی یا وہ دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا۔ آگے جس کا جو دل چاہے کرے، چیخ پکار کرے، مظاہرہ کرے یا بھوک ہڑتال، پوسٹ مارٹم کرائے یا جوڈیشل انکوائری، عارضی معطل یا ٹرانسفر کے سوا کسی تھانے دار کا آج تک کوئی کیا بگاڑ سکا ہے جو اب اسے قتل کے جرم میں عدالت لے جا سکے گا؟ تھانے دار فرصت پاتے ہی میری طرف آیا۔ جناب علی، آپ کا ایک بیان قانونی مجبوری ہے۔ میں نے دانستہ بڑی رونق سے مظاہرہ کیا، لکھ لو جو لکھنا ہے، میں دستخط کر دوں گا۔ ڈیوٹی افسر نے بڑی عاجزی سے میرا بیان میرے سامنے بیٹھ کے لکھا، وہی جو میں نے کہا ہے۔ پھر اس نے پورا بیان مجھے پڑھ کے سنایا اور میرے دستخط حاصل کرنے کے لیے یوں کھڑا رہا جیسے کسی شاہ رخ خان جیسے سپر اسٹار کے آٹوگراف لے رہا ہو۔ اس نے میرا شکریہ بھی ادا کیا۔ یہ ساری کارروائی آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں مکمل ہو گئی تو مجھے بتایا گیا کہ میری گاڑی تیار ہے۔ تھانے دار نے مجھے بھی اسی طرح رخصت کیا جیسے کچھ دیر پہلے اپنے افسر اعلیٰ کو رخصت کیا تھا۔ جانتے بوجھتے میں نے تھانے میں رانا کی موجودگی کا ذکر نہیں کیا تھا اور اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کی شکایت بھی نہیں کی تھی۔ تھانے دار نے مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ صاف انکار کر دے گا اور ثبوت نہ ہونے کے باعث خفت مجھے ہی اٹھانی پڑے گی۔ تھانے سے کچھ دور آ کے میں نے سوچا اس وقت مجھے کہاں جانا چاہیے۔ رات کے آخری پہر میں سڑکیں سنسان تھی۔ سیٹلائٹ ٹاؤن کے رہائشی علاقے میں دن کے وقت بھی گہما گہمی نہیں ہوتی۔ مجھے اس علاقے کے راستوں کا بھی علم نہ تھا۔ میری خواہش تھی کہ واپس جانے سے پہلے برہان الدین کا شکریہ ادا کروں، اس کی بروقت امداد نے میری عزت بچا لی تھی۔ پھر وہاں نور جہاں تھی جسے تمام صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ میری نظر مسلسل عقب تمام شیشے پر تھی۔ جب بھی کوئی گاڑی پیچھے نمودار ہوتی تھی میں رفتار کم کر لیتا تھا اور گاڑی گزر جاتی تھی تو سکون کا سانس لیتا تھا کہ کوئی میرے تعاقب میں نہیں تھا۔ کسی اطلاع کے بغیر فجر سے بھی پہلے برہان الدین کے گھر جاتے ہوئے مجھے جھجک محسوس ہوتی تھی۔ پھر میں نے اس DSP کے گھر جانے کا سوچا جو مجھے یہاں لایا تھا۔ مجھے مہمان کرنے کا سارا خرچہ وصول کرنے کے باوجود اس نے مجھے تھانے والوں کے حوالے کرنے میں تامل نہیں کیا تھا۔
وہ خصوصی پولیس پارٹی کا سربراہ تھا جو میری گرفتاری کے لیے اسلام آباد سے بھیجی گئی تھی۔ عام حالات میں یہ ان کی بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے اور انہیں تعریف کی صنعت سے نوازا جاتا ہے، لیکن صبح ہونے سے پہلے بازی پلٹ گئی۔ ان کی کامیابی پر ناکامی کی مہر لگ گئی۔ میں نے سوچا کہ ڈی ایس پی کو یہ بات معلوم نہیں تو اس کے گھر جا کے بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس وقت مجھے اپنے موبائل فون کا خیال آیا جو مجھ سے دوسری چیزوں کے ساتھ تھانے میں لے لیا تھا۔ یہ تھانے کا دستور ہے، ہر جگہ ملزم تلاشی کے دوران جو برآمد ہو بحق کے سرکار ضبط سمجھا جاتا ہے۔ موبائل کے ساتھ میری گھڑی تھی اور پرس تھا جو میں بھی عجلت میں واپس لینا بھول گیا تھا۔ میں نے گاڑی کو واپس تھانے کی طرف موڑا اور باہر ہی روک لیا۔ گاڑی سے اتر کے میں سیدھا تھانے دار کے کمرے کی طرف گیا اور چیک اٹھا کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر روشنی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ تھانہ دار صاحب ابھی تک رخصت نہیں ہوا۔ اندر سے اس کے جوتے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے میں بالکل تیار نہ تھا جو ایک دم میرے سامنے آ گیا۔ تھانہ دار میرے سامنے تھا، مجھے اپنے مقابل پا کے وہ بھی میری طرح چونکا۔ اس کے سامنے میری طرف پیٹ کیے رانا بیٹھا تھا۔ پرتکلف چائے ان کے درمیان رکھی تھی۔ تھانے دار کا یہ رد عمل دیکھ کر رانا بھی پلٹا۔ چند سیکنڈ کے لیے وہ منجمد ہو گیا۔ میں نے کہا ویری گڈ تھانے دار صاحب، یاد ہے کچھ دیر پہلے تم نے کیا کہا تھا؟ ہم یہاں بیٹھے کس لیے ہیں؟ مجرموں کو پکڑنے کے لیے، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ ایک دم اٹھا۔ جناب علی آپ تشریف رکھیں۔ میں نے رکھا ہی سکا، میں صرف اپنا موبائل فون اور دوسرا سامان واپس لینے آیا تھا۔ تشریف رکھیے۔ اس نے بڑی مستعدی سے دراز کھولی۔ ویری سوری سر، جلدی میں آپ کو بھی یاد نہیں رہا، چیک کر لیں۔ میں نے بھی گھڑی کلائی پر باندھ کے موبائل فون پر اس پرس اٹھایا۔ جب میں پاکستان آیا تھا تو مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں ہر قدم پر میرا واسطہ سانپ بچھو سے ہے، کتوں سے اور بھیڑیوں سے پڑے گا، لیکن وقت نے مجھے سب سے نمٹنا سکھا دیا۔ نواب صاحب میری ایک گزارش ضرور سن لیں۔ اس وقت رانا صاحب بھی موجود ہیں، ہم اگر بیٹھ کے بات کر لیں۔ اب بات کرنا چاہتے ہو؟ میں نے غرا کے کہا۔ کچھ دیر پہلے تم کیا کرنا چاہتے تھے؟ کسی شخص کے کہنے پر۔ چلو سر جی پرانی بات چھوڑو، غلطی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا نہیں تھانے دار، ہو جانے والی اور کی جانے والی غلطی میں بڑا فرق ہے۔ کی جانے والی غلطی کی سزا میں ضرور دیتا ہوں، تم سمجھ لو کہ میں نے بھی کینہ پروری کا چلن اختیار کر لیا، شرافت چھوڑ دی ہے۔ تھانے دار مایوس ہو گیا۔ ہم تو چاہتے ہیں صلح صفائی کے ساتھ کام ہو جائے، تم اپنی چارج رپورٹ بناؤ۔ تمہارا نام میں نے اپنے دشمنوں کو فہرست میں لکھ لیا ہے۔ رانا کی دوستی میں تم جو کچھ میرے ساتھ کرنے جا رہے تھے وہ میں بھلا نہیں سکتا، اور تم کیا خود کو بہت چالاک سمجھتے ہو؟ میں نے تمہیں رانا کو آنکھ مارتے دیکھ لیا تھا، یہ فرار نہیں ہوا تھا، اس تھانے میں کہیں چھپا بیٹھا تھا، تم نے چھپا رکھا تھا اسے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تھانے دار۔ تھانے دار کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اس کے ضبط کا حوصلہ جواب دے گیا تھا۔ اس نے ایک دم ریوالور نکال لیا۔ دفعہ ہو جو یہاں سے ورنہ گولی مار دوں گا، 2 منٹ میں ساری نوابی کے راستے نکل جاؤ گے۔ میری تھانے داری پکی ہے، نواب کی اولاد، تیرے جیسے بہت دیکھے ہیں میں نے۔ رانا گھبرا کے اٹھا۔ اوئے ہوش کر، میں نے حقارت سے کہا، گولی چلا کے تو ایک زنخواہ بھی بڑی مردانگی دکھاتا ہے۔ باہر آؤ اور بلا لو تھانے کے سارے عملے کو، میرا راستہ روکنے کے لیے کوئی 5 منٹ بعد اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوگا۔ خوف سے رانا کی حالت ابتر تھی۔ چل بیٹھ جا تھانے دار۔ وہ صرف ایک لمحے کی بات تھی جب غصے میں تھانے دار کے دماغ کا فیوز اڑ جاتا اور وہ مجھے شوٹ کر دیتا۔ وہ لمحہ گزر گیا تھا، اس سے اگلا لمحہ ایسی بے وقوفی پر پچھتاوے کا تھا۔ تھانہ نہ ہوتا تو اب تک میں اسے مزہ چکھا دیتا، اس سے ریوالور چھین کے اسے یرغمال بنا گیا اسے اپنے ساتھ لے جاتا بہت آسان تھا، مگر میں نے اپنے جرائم کی تعداد میں اضافہ کرنے سے گریز کیا۔ رانا نے اور میں نے اب تک براہ راست ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ ایک مخلص دوست یا مہربان بزرگ کی طرح تھانے دار کو ڈانٹ رہا تھا، اور تھانے دار کرسی پر ساکت و جہامت اور دیوار پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ تھانے داری کے ذم میں وہ کتنی بڑی بے وقوفی کر چکا ہے۔ اب پچھتانے یا معافی مانگنے سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں باہر آ گیا اور گاڑی لے کر نکلا تو افق پر صبح کا ضبط کے آثار حوادث تھے۔ کہیں دور سے ایک مؤذن کی صدا سنائی دی، پھر قریب کی اور آس پاس کی ہر مسجد سے نماز فجر کی صدا آئی۔ میں نے ایک مسجد کے سامنے گاڑی روک کے نماز ادا کی اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ آج خدا نے میری عزت اور زندگی دونوں کو اپنے کرم سے محفوظ رکھا تھا۔ اجالا پھیلنے لگا تو میں نے گاڑی کو برہان الدین کے گھر کی طرف موڑ لیا۔ گاڑی کو سڑک پر روک کے میں نے گلی میں اس کے گھر تک فاصلہ پیدل طے کیا۔ اس وقت تک سورج تھوڑا سا اوپر اٹھ چکا تھا۔ برہان الدین صحت خیز آدمی تھا اور نماز فجر مسجد میں باجمت ادا کر کے لوٹا تھا۔ اپنے گھر کے مختصر سے لان میں اکیلا بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ آہا رفیق صاحب، صبح صبح کیسے بھائی؟ اس نے بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ بیٹھو چائے پیو گے؟ میں نے کہا ضرور، اس کے بعد ناشتہ بھی کروں گا۔ ہاں بھائی، اس لڑکی نے تو ہمیں نکما کر دیا ہے، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، ابھی کچھ کرنے کو رہا ہی نہیں۔ اس نے نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے گھر کا۔ میں نے پوچھا کیا وہ اٹھ گئی ہے؟ ہاں بھائی، نماز کی بڑی پابند ہے، اسے دیکھ کے خیال آتا ہے اگر میری بیٹی ہوتی تو ایسی ہوتی۔ میں نے اپنی حیرانی کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ نورجہاں جیسی عورت میں یہ کایا کلب کیسے ہو گئی۔ بقول شاعر پہلے شمع انجمن تھی، اب چراغ خانہ ہے۔ یہ تبدیلی عارضی اور ضرورت کے تحت ہے یا اس کی فطرت میں کوئی انقلاب اپنے حالات سے سبق سیکھنے کے بعد آیا؟ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ وہ مسکرائے۔ عبداللہ جان خود آیا ہوگا؟ یہی حیرانی تھی مجھے، وہ نہ آتا تو بات نہ بنتی۔ تھانے دار ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے اڑا دیتا۔ میں نے کہا چلو ہم اندر چل کے بیٹھتے ہیں۔ دراصل نورجہاں پر باہر نہ آنے کی پابندی ہے۔ انہوں نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔
نور جہاں نے میری آواز سن لی تھی۔ اس نے کچن میں سے مڑ کے مجھے دیکھا اور مسکرائی۔ مجھے اس میں کوئی بھلی بری تبدیلی نظر نہیں آئی، لیکن پہلے کے مقابلے میں مجھے بہت پرسکون لگی۔ نہ ان کے چہرے کے کوئی پریشانی تھی اور نہ وہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ یہ ایک اچھی ابتدا تھی۔ چائے کا کپ میرے سامنے رکھ کے وہ دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے مختصراً گزشتہ شب کی روایات سنا دی۔ مجھے تمہارے دوست راجہ نے فون کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ راولپنڈی سے ڈی ایس پی کی سربراہی میں پولیس پارٹی صدبدائی پہنچی تھی اور وہ انہیں تفتیش کے لیے سیٹلائٹ ٹاؤن کے تھانے لائے ہیں۔ اس نے تو کہا تھا کہ پولیس سے سب معاملات نقد طے پا گئے ہیں اور فکر کی کوئی بات نہیں۔ لیکن رفیق میاں، یہ کوئی عام فوجداری کیس نہیں تھا۔ ایف آئی آر میں تمہارا نام سیاسی دشمنی کی بنیاد پر ڈالا گیا تھا۔ ایسے معاملات میں پولیس بھی بے بس ہوتی ہے۔ رشوت نہیں چلتی، اوپر والوں پر دباؤ ہوتا ہے، نیچے والے رعایت دے نہیں سکتے۔ برہان الدین نے بات روک کے چائے ختم کی، جو شاید بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا رانا آج کل یہیں ہے، وہ اس لیے آیا ہوگا کہ وزارت داخلہ میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے پھر گرفتاری اور اپنی رہائی کے لیے۔ ویسے تو سیاسی حالات اب رانا کے حق میں نہیں رہے۔ اس کی پارٹی انتخابات میں بری طرح شکست کھا گئی ہے اور حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں اس کے پرانے حریف۔ کل تک جو معطوب تھے وہ آج وفاداری کا صلہ پا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہاں حکومت بدلنے سے کیا فرق پڑتا ہے، وہی لوگ پارٹی بدل لیتے ہیں یا ایک نئی سرکاری پارٹی وجود میں آ جاتی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، پاکستان کے جدی پشتی سیاسی وڈیرے اندر سے سب ایک ہیں۔ ذاتی مفادات کے سوا کسی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا۔ جو حزب اختلاف کا رول کرتے ہیں وہ بھی سیاسی ڈرامے کے اسکرپٹ کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ تم کہہ سکتے ہو کہ عوام لوگوں کی اکثریت کو رانا جیسے بیوقوف بنانے میں کامیاب رہتے ہیں۔ میں نے کہا یعنی یہ عبداللہ جان کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ہنسنے لگا۔ بھائی اس نے کر کے دکھا دیا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ پولیس تمہیں گرفتار کر کے لائی اور گرفتاری بے اثر ہوئی۔ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری بھی ہو جائے گی اور تمہارا نام بھی ایف آئی آر سے خارج کر دیا جائے گا۔ کیا آئندہ بھی مجھے اس کی حمایت حاصل ہوگی؟ آپ سے تعلق کی بنا پر انہوں نے جواب دینے سے پہلے نور جہاں کی طرف دیکھا۔ بھائی کیا سوچا ہے تم نے؟ آخر ہمیں ناشتہ نہیں دوگی آج؟ باتوں سے تو پیٹ نہیں بھرتا۔ نور جہاں سمجھ گئی کہ اسے بڑی مہارت سے وہاں سے بھیجا جا رہا ہے۔ بس ابھی لائی 2 منٹ میں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ برہان الدین نے مسکرا کے میری طرف دیکھا۔ سمجھدار لڑکی ہے۔ بات یہ ہے رفیق میاں کہ یہ عبداللہ جان پاگل ہے۔ رشوت لینا تو دور کی بات ہے، اپنے باپ کی سفارش قبول نہ کرے اگر اسے یقین ہو کہ ناجائز ہے۔ پھر اس نے آپ کی بات کیسے مان لی؟ میرا مطلب ہے مجھے کیسے بے گناہ تسلیم کیا؟ کیا تم نے جرم کیا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسے کہتے ہیں اکبر خان کو رفیق نے قتل نہیں کیا؟ میں نے کہا کہ جب قتل ہوا تو وہ میرے ساتھ تھا، میرے گھر میں تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات بھی چھپائی نہیں۔ اسے تو یہ علم نہیں تھا کہ اکبر خان بھی اسلام آباد میں ہے۔ اس نے پوچھا نہیں کہ رفیق اسلام آباد میں کیا کر رہا تھا؟ پوچھا تھا۔ میں نے حقیقت بتا دی۔ وہ فریال کی تلاش میں آیا تھا، ہر ہوٹل، گیسٹ ہاؤس اور ہاسٹل کی خاک چھان رہا تھا۔ فاروق کی ایڈوکیٹ کی بیوی اس کے ساتھ تھی، ایک شوفر تھا جو اس کا باڈی گارڈ بھی تھا۔ ان سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، وہ وہاں سے بھی جہاں جہاں گیا آپ کی ہر بات وہ مان لیتا۔ یہ اعتماد ایک دن میں تو حاصل نہیں ہوا۔ وہ میرے کریکٹر سے اس طرح واقف ہے جیسے میں اس کو جانتا ہوں۔ اس نے فریال کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا اور میں نے وہی بتایا جو سچ تھا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ فریال کو ایسا ہی دیوانہ ہے تو پھر نور جہاں کے ساتھ اس کے ناجائز مراسم کی بات کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ سنی سنائی پر مجھے یقین نہیں، اس کی عمر میں ہم بھی ایسے ہی دل پھینک تھے۔ وقتی تعلق کا مجھے علم نہیں، محبت وہ صرف فریال سے کرتا ہے اور شادی بھی اسی سے کرے گا۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ اگر وہ نور جہاں کے بارے میں سوال کر بیٹھتا تو یقیناً مجھے جھوٹ بولنا پڑتا۔ ذاتی فائدے یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ میرے مذہب میں حرام ہے، لیکن کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ جائز ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ جو کچھ تم نے بتایا اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ اچانک باہر سے کچھ لوگوں نے دروازہ پیٹنا اور شور مچانا شروع کیا۔ یہ کون بےہودہ بدتمیز لوگ آئے؟ وہ اٹھے۔ میں نے کہا یہ تو گالیاں بک رہے ہیں۔ باہر سے سنائی دینے والی گالیوں میں اب دروازے پر ڈنڈے یا پتھر مارنے کا شور بھی شامل ہو گیا۔ صاف لگتا تھا کہ حملہ آوروں کے عزائم اچھے نہیں اور وہ دروازہ توڑ کے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک لمحے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ میں نے برہان الدین کو ٹیلی فون کی طرف لپکتے دیکھا۔ وہ شاید ایمرجنسی پولیس کو طلب کر رہے تھے۔ میں کچن کی طرف بھاگا تو ادھر سے بدحواسی میں آنے والے نور جہاں سے ٹکرا گیا۔ نور جہاں کا رنگ فک ہو رہا تھا۔ رفیق یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور اوپر کی طرف بھاگا۔ یہ میرے اور تمہارے پیچھے آئے ہیں۔ اس وقت تک دروازہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے زینے کے راستے اوپر تک نور جہاں کو گھسیٹ کے لے گیا۔ خوف اور دہشت نے اس پہ نئی طاقت اور ہمت دے دی تھی۔ وہ میرے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ میں نے اوپر جانے والے زینے کا پہلا دروازہ بند کیا۔ اس وقت میں نے برہان الدین کو چیخنے کی آواز سنی۔ وہ چلا رہے تھے، کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ جواب میں کسی نے کیا کہا یہ نہ میں نے سنا نہ اس وقت مجھے سمجھ آتا۔ میں چھت کے زینے کی طرف نور جہاں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہا تھا اور مجھے یہ سوچنے کی فرصت ہی نہ تھی کہ میرا تعاقب کرنے والے یہاں کیسے آ گئے۔ نور جہاں جلدی، ہمیں نکلنا ہے اس جگہ سے۔ اس نے سر ہلایا۔ مگر چھت پر کون سا راستہ ہے؟ میں نے کہا کود جائیں گے چھت پر سے، پاس پڑوس کے کسی گھر میں۔ مرے تو نہ ٹانگیں ٹوٹ ہی جائیں گی۔ دوسری طرف کون سی سلامتی ہے؟ چلو، میں نے چیخ کے کہا۔ اسی وقت میں نے ایک فائر سنا، پھر برہان الدین کی چیخ سنائی تھی۔ میرے اور نور جہاں کے پیچھے آنے والے حملہ آوروں نے ہمارے عمر رسیدہ شریف اور واضح دار میزبان کو ہلاک کر دیا تھا۔ میرا دل اس غم کی شدت سے خون کے آنسو رونے لگا۔ نور جہاں نے اسٹیریازت لہجے میں کہا، انہوں نے مار دیا انہیں رفیق، چلو ورنہ وہ ہمیں بھی مار دیں گے۔ میں نے اسے اوپر کھینچ کے دوسرا دروازہ بھی بند کر دیا۔
اس وقت وہ پہلی منزل کے زینے کا دروازہ توڑ رہے تھے اور ارد گرد بہت سے لوگوں نے یہ شور سنا ہوگا۔ وہ سب بھی برہان الدین کے ہمسائے تھے، مگر کسی نے مداخلت کی جرأت یا حماقت نہیں کی۔ ممکن ہے ان میں سے کسی نے ہنگامی پولیس امداد کے لیے فون کیا ہو۔ چھت سپاٹ تھی۔ میں نے نور جہاں کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے ایک حصے کو دیکھا۔ ادھر گلی تھی۔ اس گلی سے حملہ آور آئے تھے۔ ان کی ایک جیپ عین دروازے پر رکی ہوئی تھی اور اس میں ایک شخص ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جیپ کا انجن چل رہا تھا۔ حملہ آوروں نے کمانڈو ایکشن کیا تھا۔ وہ طے کر کے آئے تھے کہ چند منٹ میں ہمیں مار کے یا اٹھا کے لے جائیں گے۔ ابھی تک مجھے ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ اس بات کا یقین ہوتا کہ وہ خالی ہاتھ آئے ہیں تو میں ان سب کو ٹھکانے لگا دیتا، خواہ وہ 4 نہ 10 ہوتے، مگر ایک فائر سے انہوں نے برہان الدین کو اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ طے شدہ طور پر وہ سب خطرناک لوگ تھے اور مہلک ہتھیاروں سے لیس ہو کے آئے تھے۔ چھت کے دائیں جانب ایک مکان کی گلی تھی۔ پیچھے دوسرے مکان کا بھی حصہ بھی کھلا ہوا تھا۔ 22 فٹ کی بلندی سے کودنے کا حوصلہ نہ مجھ میں تھا نہ نور جہاں میں۔ ہم نیچے گرتے تو پھر نہ اٹھتے۔ اوپر سے حملہ آور ہم پر اپنے میگزین خالی کرنے اور ہماری چھلنی ہو جانے والی لاشوں کو چھوڑ کر فرار ہو جاتے۔ تیسری طرف کے مکان میں گیلری کم تھی اور اوپر چھت کا کٹہرا کافی آگے تک بڑھا ہوا تھا۔ درمیانی فاصلہ مشکل سے 2 فٹ کا تھا۔ کسی تکلف کے بغیر کٹہرے کی دیوار کے اوپر رک کر ہم نے نور جہاں کو کھینچا اور اس کے انکار سے پہلے اسے 7 والی چھت پر دھکیل دیا۔ نور جہاں کے ساتھ میں نے چھت کے آخری حصے کی طرف دوڑ لگا دی، جہاں کبوتروں کی ایک چھت پر 4 کبوتر بڑے سکون سے بیٹھے تھے اور شاید ہم انسانوں کی بے سکونی کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ وہیں سے زینہ نیچے جا رہا تھا۔ یہ ایک حصے کا زینہ تھا جو ایک سٹور جیسی کھلی جگہ پہ بہت کاڑ کباڑ کے درمیان اترا۔ وہیں دروازہ نظر آ رہا تھا جو پیچھے کی گلی میں کھلتا تھا۔ گھر کے مکین اگلے حصے میں تھے۔ شاید پڑوس کے گھر سے چیخ پکار اور فائرنگ کی آوازیں سن کے کونوں خدروں میں چھپ گئے تھے۔ میں نے باہر کا دروازہ کھولا اور نور جہاں کو پھر اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ نور جہاں نے چپل پہن رکھے تھے، ان میں سے ایک طاق مفارقت دے گیا۔ نازک چپل کسی رکاوٹوں والی لمبی دوڑ کے لیے بہرحال نہیں بنے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ ہمارے قاتل بھی اسی راستے پہ تعاقب میں آئیں گے۔ انہیں نقش قدم دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ تھوڑی سی عقل و فہم رکھنے والا بھی اندازہ کر سکتا تھا کہ ہمارا کسی اور سمت فرار ہونا ممکن نہیں۔